अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी दिनों से शॉर्ट नॉवेल पढ़ रही थी और आपकी फ़रमाइशें आ रही थी कि लॉन्ग नॉवेल पढ़ा जाए। तो मैं आज आपके लिए ले आई हूँ तेरी चाँद बालियाँ बाय माहम मुग़ल। तो ये बहुत फ़नी नॉवेल है और बहुत खूबसूरत नॉवेल है, रमज़ान का स्पेशल नॉवेल है। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। उलझ गए हम तुझ में ख़यालों की तरह, सुलझाते हुए खुद से तेरी चाँद बालियाँ। माहम मुग़ल। लाउंज के सोफ़े पे बैठी हाथ में एक बॉक्स पकड़े, वो बड़े इन्हमाक से जायज़ा ले रही थी। अंदर मौजूद एक-एक चीज़ को पकड़ के उसको दाएँ-बाएँ से देखती, फिर ओके का सिग्नल दे के बॉक्स में सेट करके रख देती। कमर तक आते बालों को चुटिया में कैद करके कंधे से आगे रखा था। कुछ लटें दोनों इतराफ से चेहरे पर फैली हुई थीं। कान में मौजूद खूबसूरत कुंदन की बालियां मौजूद थीं। तहरीम बेटा ज़रा किचन में आओ। दफतन किचन से अपनी चची जान की आवाज़ सुनते वो बॉक्स से नज़रें हटाए एक नज़र किचन को देखा। जी बस आ रही हूँ। इतना कह के उसने बॉक्स को सामने मेज़ पे रखा और दुपट्टा संभालते हुए किचन में चली आई। तुमने गेस्ट रूम साफ करवा दिया था ना? किचन में मौजूद चची के साथ अम्मी जान भी काम कर रही थीं, जिन्होंने तहरीम के आते ही पूछा। जी करवा दिया था। कौन आ रहा है? चची के इशारे पे वो उनके साथ टेबल पे बैठती बैठती गोश्त साफ करवाने लगी। तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं और उनकी वाइफ तुम्हारी खाला भी लगती हैं। मेरी कज़न है, आरफा अम्मी ने मसरूफ से जवाब दिया। खाला मतलब कि वो आपकी कज़न है, वो समझती हुई बोली। चची जान ने कहा तो वो सर हिला गई। पहले कभी वैसे ज़िक्र नहीं सुना था उनका, कहाँ से आ रहे हैं? काम करने के साथ-साथ ज़ुबान भी साथ दे रही थी। तहरीम, काम पे ध्यान दो, फ़ज़ूल बातें ना करो, जल्दी-जल्दी हाथ चलाओ। शाम में वो लोग यहाँ पहुँच जाएँगे। अम्मी ने संजीदगी से झाड़ पिलाई तो वो मुँह बनाती हुई खामोश हो गई। कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? थोड़ा आगे को झुकते उसने अपनी चची से पूछा तो वो उसकी जल्दबाज़ी पे हल्का-सा हँस दी। कनाडा से आ रहे हैं वो लोग। वहीं रहते हैं, अभी 1 महीना यहाँ गुज़ार के जाएँगे पाकिस्तान में। चची ने गोश्त का बोल उठाते हुए कहा और उसको धोने लगी। उनका यहाँ कोई और नहीं है क्या? आरफ़ा अम्मी अभी किचन से ज़रा बाहर गई थी, तभी वो जल्दी से सवाल पूछ रही थी। खुद अब वो पुदीने के पत्ते अलग कर रही थी कि चटनी बना ले। तुम्हें उनका यहाँ आना बुरा लग रहा है, जो ऐसे सवाल पूछ रही हो? चची जान ने आंखें निकालते मसनूई गुस्से से कहा। जब आएंगे तो लग जाएगा पता कि उनका यहाँ कौन है, कौन नहीं। वो मज़ीद बोली और गोश्त को साइड पे रख दिया। नहीं चच्ची यार, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। एक तो रमज़ान चल रहा है, ऊपर से मज़ीद लोग घर में। वो सर झटक के बोली और बददिली से पत्ते उतारने शुरू कर दिए। तहरीम, कितनी बुरी बात है कि तुम ऐसा कह रही हो। मेहमान का घर में आना बरकत लाता है। अंदर आती आरफा अम्मी ने उसकी बात सुनी तो वहीं से गुस्से से टोकती हुई बोली। मैं तो बस ऐसे ही, वो मुंह बसूरे बुड़बुड़ाई। तहरीम आपी। बाहर से चिंगाड़ती आवाज़ पे तहरीम की आंखें उबलने को आईं। वो झटके से उठती हुई किचन से बाहर आई किसी अनहोनी के खदशे से, और जो खदशा था वही हुआ। मेहरू, वो चीखती हुई सोफे के करीब आई जहां उसे अपना बॉक्स रखा था और अब उसकी छोटी कज़न उसमें अपना हाथ डाले मुआयना कर रही थी। तहरीम की आवाज़ पे वो जल्दी से बॉक्स में हाथ डाले एक बाली निकालती हुई अपने मुंह में डालते हुए उल्टे कदमों भागी, जबकि तहरीम सदमे से अपनी बालियां देख रही थी जो इतनी मेहनत से सट की थी। तैमूर के बच्चे बता नहीं सकते थे या उसको मना कर लेते। बॉक्स को उलट पुलट देखते हुए दुख से बोली तो 5 साला तैमूर कंधे उचका गया। मुझे क्या पता था वो ऐसा करने वाली है। तैमूर सिरे से ही अपना आप बचाता कंधे उचका के बोला। तहरीम ने सोफे के दूसरी जानिब खड़ी अपनी छोटी 1.5 साला कज़न को देखा, जो अब मज़े से अपने दांत दिखाती हुई अब उस बाली को सर पे पहनने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? जोइला चची किचन से आती हुई पूछने लगी तो तहरीम ने अपने बॉक्स की जानिब इशारा किया। ये आपकी बेटी ने देखें क्या किया है, मेरी इतनी मेहनत पे अपने छोटे हाथ फेरती हुई वहां जाके घुस गई है। उदासी से बोली और बाकी फैली हुई ज्वेलरी को उठा के वापस बॉक्स में रखते हुए ऊपर बने अपने कमरे की तरफ जानिब चल दी। मोटो कहीं की, आप ही की चीजें खराब कर दी हैं। जोइला चची मेहरू के पास आती उसके हाथ से बाली तैमूर को पकड़ाई कि वो तहरीम को दे आए और खुद मेहरू को गोद में उठाया। मामा, मैं गेम खेल रहा हूँ, किसी और को कहें। तैमूर पल में बदमज़ा होता हुआ बोला और थोड़ा खिसक के बैठ गया।
اور کس کو بولوں، اٹھو دیکھ کے آؤ آپ ہی کو۔ وہ آنکھیں دکھانے لگی تو وہ کہتا پیر پٹکتا ہوا اٹھا اور ایسے ہی موبائل میں گم سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یہ کسی دن اپنی ٹانگیں توڑوائے گا گر کے، اگر گرا نہیں تو میں تو لازمی توڑوں گی۔ تیمور کو ایسے ہی موبائل پکڑتے جاتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی تو وہ بھاگتا ہوا تحریم کے کمرے میں گم ہوا۔ کل سے اس کو بھی روزہ رکھوانا ہے آپ نے۔ افطاری کے وقت تحریم تیمور کو گھورتی ہوئی بولی تو ابھی اپنے بابا کی موجودگی میں شرافت سے بیٹھا تھا، ورنہ ادھم مچایا ہوا تھا۔ میرا آج بھی روزہ تھا، وہ جتاتا ہوا بولا تو تحریم نے آنکھیں گھمائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، آپ نے روم ریڈی کروا دیے ہیں نا؟ تحریم کے بابا نے کھانے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو عارفہ امی نے اس بات میں سر ہلایا۔ مہر کہاں ہے زوئیلا؟ تحریم کے ابو اور چچا ابھی افطاری سے تھوڑی دیر پہلے ہی گھر واپس آئے تھے، تبھی علیم نے اپنی زوجہ زوئیلا سے مہرو کا پوچھا۔ سو گئی ہے ابھی۔ ہلکا پھلکا کھاتے وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈنر انہوں نے ابھی کرنا تھا، جب سب مہمان آ جاتے تب۔ نعیم صاحب تحریم کے والد کے کہنے کے مطابق وہ بس آنے والے تھے، تبھی خواتین جلدی سے باقی کے کام بھی سر انجام دینے لگیں۔ تحریم اکیلی بیٹی تھی عارفہ اور نعیم صاحب کی۔ ان کے چھوٹے بھائی علیم ان سے عمر میں کافی چھوٹے تھے، جن کی شادی کچھ سال پہلے ہی ہوئی تھی، اور اب ان کے ہاں ایک بیٹا تیمور جو 5 سالہ تھا اور ایک 1.5 سالہ بیٹی تھی۔ دونوں ہی شرارتوں کے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ تحریم ابھی سمپل بی اے کے ایگزامز سے فارغ ہوئی تھی، اب اس کا ارادہ تھا ایم اے کرنے کا، لیکن اپنی مرضی کے سبجیکٹ کا۔ لیکن نعیم صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ایم اے انگلش کرے۔ آج کل رمضان تھا اور ابھی ایڈمیشن بھی نہیں تھے، شروع تو گھر میں بیٹھی تھی فارغ۔ تحریم ابھی اپنے روم سے تیار شیار سی نکلی تھی، ہلکے پیلے رنگ کی لانگ شرٹ جس پہ سیاہ چوڑی پاجامہ اور ہلکے پیلے رنگ کا ہی دوپٹہ کندھے پہ سجایا تھا۔ کانوں میں چھوٹے سائز کی چاند بالیاں پہن رکھی تھیں، جبکہ بال حسب عادت چٹیا کیے آگے کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے۔ سنہری صاف رنگت میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ابھی اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچن میں جائے، لیکن مین دروازے سے اندر آتے لوگوں کو دیکھتے اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ یہ ابھی وہ بڑبڑائی اور آنے والوں کی طرف بڑھتی ہوئی اپنی ماں کو دیکھا جو خوش اسلوبی سے مل رہی تھیں۔ ارے آپا کیسی ہیں آپ؟ یہ زوئیلا چچی تھی جو کچن سے نکلتی ہوئی اپنی ایکلوتی نند کی طرف بڑھی۔ تحریم کو سمجھ نہ آئی کہ آج تو مہمانوں نے آنا، تو یہ اچانک یہاں کیوں آ گئی؟ خیر وہ بھی مسکراتی ہوئی ان کے قریب گئی تو پتہ چلا وہ اکیلی نہیں تھیں، ساتھ میں بڑا سا صندوقچہ بھی تھا جس کو ان کا چھوٹا بیٹا گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا اور ساتھ خود بھی ہانپ رہا تھا۔ میری دھی، میری لاڈو، میری گڑیا کیسی ہے؟ شیریں میں ڈوبا ہوا لہجہ، مٹھاس گھولتا انداز۔ تحریم گوش کھاتی زبردستی مسکرائی۔ میں ٹھیک پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ ان کے گلے لگتی ہوئی بولی کہ ان کے چمکیلے سوٹ کے ساتھ اس کے آگے کے بال پھنس گئے۔ آئے ہائے، منہ بال پھنس گئے، اے زوئی جا ذرا کینچی لا میں نکالوں۔ تحریم کے بال اپنے دامن کے ستاروں میں پھنستے دیکھتے وہ زوئیلا چچی کو بولیں تو وہ گڑبڑا گئی، جبکہ تحریم سکتے میں آ گئی۔ نہیں پھپھو، ابھی نکل جائیں گے، 1 منٹ۔ تحریم جلدی سے بولتی ہوئی اپنے بال سلجھانے لگی، مبادا کہیں پھپھو واقعی ہی نہ کاٹ دیں۔ گڈو چل لے جا اب یہ اندر۔ وہ اپنے بال جلدی سے سلجھا کے ہٹی تو پھپھو نے اپنے 15 سالہ بیٹے کو کہا جو تھکن سے لمبے سانس لے رہا تھا، 1 نمبر کا ڈرامے باز۔ لو یہ مجھے پکڑاؤ، بچہ تھک گیا ہے۔ عارفہ امی فوراً سے آگے ہوئیں۔ پھپھو اپنا فربہی وجود کے ساتھ اندر لاؤنج میں آئیں اور دھپ سے کر کے صوفے پر براجمان ہوئیں۔ جاؤ آپا کے لیے ٹھنڈا پانی لے آؤ۔ عارفہ امی نے تحریم کو اشارہ کیا تو وہ جی اچھا کہہ کے غائب ہونے لگی کہ آواز پہ قدم تھم گئے۔ صرف پانی نہیں، کھانے کو لاؤ، ساتھ میں کوک مرنڈا اور جو بھی بنا ہوا ہے لے آؤ۔ سارے رستے بھوکی رہی ہوں، بہت بھوک لگی ہے، روزہ بھی بس پانی سے کھولا تھا۔ اپنے گھٹوں پہ ہاتھ رکھتی ہوئی انہوں نے بیزاریت سے کہا، جبکہ تحریم کا ان کی فرمائشوں پہ منہ کھل گیا۔ جھوٹ! گڈو ان کا پانی سے روزہ کھولنے والی بات پہ سرگوشی میں بولا جو تحریم نے بخوبی سنا۔ آپا بس مہمان آنے والے ہیں، پھر کھانا لگاتے ہیں، تب تک آپ فریش ہو جائیں۔ عارفہ امی نرمی سے بولیں تو وہ برے منہ بناتی خاموش ہو گئیں۔ اچھا بوتل تو لیا۔ ان کی بات مانتی ہوئی وہ دوبارہ سے تحریم سے بولیں تو وہ 9-2-11 ہوئی۔ اے گڈو ذرا دیکھ تو، یہ نگی نہیں آئی ابھی اندر؟ گڈو جو اپنے پیر پسارے صوفے پر آرام کی غرض سے لیٹنے والا تھا، اپنی ماں کی آواز پہ کڑوے منہ بناتا ہوا اٹھا۔ آ رہی ہوگی، یہیں کہیں رستے میں لگی ہوگی دنیا کو شوخیاں دکھانے۔ وہ جلے دل سے بولا اور اٹھتا ہوا مین دروازے کے پاس گیا تو اس کے مطابق واقعی ایک نوجوان لڑکی خوبصورت سے پراندے میں اپنے بال سجائے موبائل سے کچھ ریکارڈ کر رہی تھی۔
نگی باجی امی بلا رہی ہیں۔ گڈو وہیں سے بولا تو نگی سر پر ہاتھ مارتے ہوئے ہوش میں آئی اور جلدی سے ایک بیگ گھسیٹتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم جی۔ پینڈو سٹائل میں سلام لیتی ہوئی وہ دانت دکھانے لگی۔ زوئلا چچی نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا، تبھی وہ تخیر سے اس عجیب لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ شارٹ کرتی پہ کھلا پاجامہ، صحیح پنجابی سٹائل میں وہ تیار شیار تھی ان کے سامنے، جبکہ ہاتھ میں لیٹسٹ ماڈل موبائل۔ یہ نگین ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، بڑی چنگی کڑی ہے، سارے کام کرتی ہے میرے۔ جب سے یہ اشنا ہاسٹل میں گئی ہے پڑھنے تب سے ہی رکھا ہے اس کو۔ بھلا میں اکیلی جان کیسے کرتی پھر سارے کام؟ انہوں نے نگین کی طرف دیکھتے ہوئے تعارف کروایا تو نگین فوراً سے معصومیت بھری نظریں عارفہ امی اور زوئلا چچی پہ ٹکا دیں۔ وہ دونوں ان کے پاس صوفے پہ ہی بیٹھ گئی تھیں، تبھی تحریم ٹرے سجا کے لے آئی، لیکن لاؤنج میں آتے اس کی نظر نگین پہ رکی تو سوالیہ انداز میں ابرو اچکائے زوئلا چچی نے اس کا تعارف کروایا اس سے، جس پہ وہ محض سر ہلا گئی۔ لگتا ہے تحریم پتر کو میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ پھپھو نے خاموش بیٹھی تحریم کو آڑے ہاتھوں لیا تو وہ ان کے ایسا کہنے پہ سٹ پٹا اٹھی۔ ارے نہیں پھپھو، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ ہی تو اس گھر کی رونق ہیں، میری اکلوتی پھپھو۔ بھلا میں کیوں خوش نہ ہوں گی آپ کے آنے سے؟ تحریم کھل کے مسکراتی ہوئی بولی تو عارفہ امی اور زوئلا چچی دونوں مسکرا دیں۔ میرے نعیم کی اکلوتی کڑی ہے، بڑا پیار ہے مجھے تجھ سے، اتنی سی تھی، ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے ہی کی مدد سے اشارہ کرتے ہوئے، جب میں نے پہلی بار گود میں لیا تھا، سب سے زیادہ تو تم رہی ہی میرے پاس ہو، اپنی ماں کے پاس وہ جاتی ہی نہیں تھی۔ پھپھو جان لوٹاتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تو تحریم اس بات میں سر ہلاتی جی جی کہتی گئی۔ اگر یہ میرا گڈو ذرا 1-2 سال بڑا ہوتا تو تجھے اپنی بہو بنا لیتی۔ مان وہ کچھ افسوس سے بولیں کہ تحریم اور گڈو دونوں کے منہ سے بے ساختہ ہی استغفر اللہ نکلا۔ ہائے آپا، کچھ بھی بول دیتی ہیں، عارفہ امی ہلکی سی ناپسندیدگی سے بولیں تو پھپھو نے ہوا میں مکھی اڑائی۔ تحریم، اوپر والے کمرے تم نے سیٹ کیے تھے کیا؟ زوئلا چچی یاد آنے پہ پوچھنے لگی، جس پہ تحریم نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ اوپر والے کیوں؟ میں نے بس نیچے والے روم سیٹ کروائے تھے۔ اوہو، اوپر والے بھی سیٹ کرنے تھے، پھپھو بھی آئی ہیں اور باقی مہمان بھی ہوں گے تو نیچے ہی تو نہیں رہنا نا؟ جلدی جاؤ اوپر والے کمروں کو ٹھیک کر آؤ، ویسے تو ان کی صفائی باقاعدگی سے ہوتی تھی، لیکن ایک بستر ایک بار احتیاطاً دیکھ آؤ۔ زوئلا چچی جلدی سے بولیں تو وہ جی اچھا کہہ کے اوپر کی جانب جانے لگی، جب پھپھو نے نگی کو بھی اس کے ساتھ جانے کا بولا۔ نگی نزاکتیں دکھاتی ہوئی اٹھی اور اس کے پیچھے چل دی، ساتھ ہی اپنا پراندہ جھلا رہی تھی ہوا میں۔ تحریم کو اوپر گئے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب ایک شور سا اٹھ گیا۔ گڈو جلدی سے باہر دیکھ کے آیا تو پتہ چلا کہ سب مہمان آ گئے ہیں۔ جہاز کی سپیڈ سے اس نے اندر آ کے اطلاع دی تو سب خواتین مسکراتی ہوئی آنے والوں کے استقبال میں کھڑی ہوئیں۔ آنے والوں میں ایک تیکھے سے نقوش والی خاتون تھیں، جنہوں نے نظر کا چشمہ پہن رکھا تھا، سنہری آنکھوں میں مسکراتی ہوئی چمک لیے وہ آگے بڑھیں۔ عارفہ امی کی وہ رشتے میں خالہ زاد بہن تھیں، ان سے بہت دل جمعی سے ملیں۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر ثاقب صاحب تھے، جو نعیم صاحب کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ السلام علیکم۔ مسکراتی چہکتی آواز کے تعاقب میں سب نے دیکھا تو ایک مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ سیاہ جینس پہ سیاہ فل سلیوز شرٹ پہنے، بالوں کو خوبصورتی سے سیٹ کیے وہ مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھا اور عارفہ امی کے آگے جھک کے پیار لیا۔ یہ میران ہے نا؟ وہ محبت سے دیکھتی ہوئی بولیں تو آنے والی مہمان خاتون نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماشاء اللہ، کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ محبت پاش لہجے میں بولیں تو میران باری باری سب سے ملا۔ دایان نہیں آیا ابھی؟ امی سب کو دیکھتی ہوئی بولیں۔ آیا ہے نا، باہر گاڑی پارک کر رہا ہے۔ میران کے والد بولے تو انہوں نے سر ہلایا۔ اسی اثنا میں ایک فرد اندر داخل ہوا۔ نیوی بلو چیک شرٹ، ڈارک کلر جینس، ہاتھ میں گاڑی کی چابی اور والٹ تھامے، بالوں کو پیچھے کی جانب سیٹ کیے، جاذب نقوش والا جوان اپنی ماں سے کافی مشابہت رکھتا تھا، کالے گہرے بالوں کی طرح، کالی گہری آنکھوں میں چمک۔ وہ مسکراتا وہ آگے بڑھا۔ لو آ گیا دایان۔ مسز ثاقب مسکراتی ہوئی اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کا تعارف کروانے لگی۔ ماشاء اللہ، دونوں بچے کتنے بڑے ہو گئے ہیں، جیسے ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے تھے جب تم لوگ شفٹ ہو رہے تھے، اور اب دیکھو۔ وہ مسکراتی ہوئی بولیں اور ان کو لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھیں۔ باقی سب بھی ان کی تقلید میں بڑھے۔ زوئلا چچی مہرو کو گود میں اٹھائے تیمور کو گھور رہی تھیں، جو موبائل میں ابھی مصروف جانے کس گیم میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد تیمور کو مار پڑنے والی تھی، یہ کنفرم تھا۔
پھپھو بھی مسکراتی، سر ہلاتی، شیریں لہجے کی مٹھاس گھولتی ہوئی باتوں میں مصروف تھی، جبکہ تحریم اور نگین ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ڈنر کرنا تھا۔ دایان اور میران دونوں نعیم صاحب اور علیم کی باتوں کا ہلکا پھلکا جواب دے رہے تھے جب دایان نے روم کا پوچھا تاکہ فریش ہو سکے۔ بیٹے آپ کا روم اوپر ہے، عارفہ امی کہتی ہوئی گڈو کو اشارہ کرنے لگیں کہ وہ اس کو اوپر روم میں چھوڑ آئے۔ گڈو فرما برداری سے اٹھا اور ان کو ساتھ چلنے کا کہا۔ آئیے محترم جناب دایان صاحب، ادب میں قدرے آگے کو جھکتے ہوئے بولا تو دایان نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے اور اس کے پیچھے چل دیا، جبکہ اپنے بال بگڑنے پہ وہ ہوں کرتا رہ گیا۔ عارفہ تحریم نظر نہیں آ رہی؟ مسز ثاقب نے تحریم کو نہ پا کے پوچھا۔ وہ اوپر گئی تھی روم سیٹ کروانے، ابھی آتی ہوگی، میں بلواتی ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تم کیا کر رہی ہو یہ سب؟ تحریم جب سے نگین کے ساتھ کمرے میں آئی تھی وہ اپنے موبائل میں ہی مصروف تھی، کبھی کسی کونے میں جاتی تو کبھی کسی کونے میں۔ ارے اب میں انسٹاگرام پہ سٹوری بھی نہ لگاؤں کیا؟ وہ برا مناتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پہ تحریم نے منہ کھولے حیرت سے دیکھا۔ اتنا تو وہ بھی سوشل نہیں تھی جتنی یہ پھپھو کی کام والی تھی۔ اچھا لگا لینا بعد میں، یہ سب مہمان آ گئے ہیں، شاید آوازیں آ رہی ہیں۔ تم یہ فٹافٹ سے ڈسٹنگ کرو ٹیبل کی، باقی میں نے کر دیا ہے سب۔ اپنی چٹیا کو پیچھے پھینکتے ہوئے بولی تو نگی بیگم نے حونک بن کے تحریم کو دیکھا۔ کیا؟ اس کے دیکھنے پہ تحریم نے کھا جانے والے انداز میں کہا۔ اب نگی یہ سب کرے گی؟ یعنی یہ جھاڑ پونچھ؟ مجھے میری سکن بہت عزیز ہے، خواہ میں خراب ہو جائے گی، آپ کسی اور کو بولیں۔ نزاکت سے اپنا پراندہ جھلاتے ہوئے وہ پاؤٹ بناتے موبائل چہرے کے سامنے رکھتی بومرینگ بنانے لگی۔ تحریم کو تو تب ہی چڑھ گئی اس کے جواب پہ۔ عجیب مخلوق ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی خود ہی ٹیبل صاف کرنے لگی۔ میڈم اگر آپ کی سٹوریز ختم ہو گئی ہوں تو ہم چلے، مہمانوں سے ملنا بھی ہے۔ اب نگی بڑے آرام سے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اگلی تصویر بنانے کے چکر میں تھی جب تحریم نے غصے سے کہا۔ ہاں جی چلے، میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی سے اٹھتی ہوئی بولی تو تحریم نے آگے بڑھ کے سبھی لائٹ بند کرنے لگی۔ نیچے سے مسلسل آوازیں آ رہی تھی۔ تحریم یہی سوچتی ہوئی سیڑھیاں تیزی سے نیچے اترنے لگی جب ٹرن ہوتے اچانک ہی کسی سے ٹکراتے کراہی۔ آہ میری بالی! چٹیا کندھے سے آگے تھی جس کی وجہ سے اس کے کان کی بالی بالوں میں پھنسی تھی۔ ٹکرانے والی کی شرٹ کے اگلے بٹن میں اس کے بال پھنس گئے جس کی وجہ سے بال کھچنے میں درد ہوئی۔ ہائے اللہ! تحریم کے پیچھے آتی نگی نے سامنے کا منظر دیکھتے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، پھر دیوار سے ٹیک لگائے جیسے کسی چلتی مووی کے سین کو انجوائے کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، مجھے آرام سے آنا چاہیے تھا۔ سامنے کھڑے اجنبی شخص کو دیکھتے ہوئے وہ معذرت خواہ لہجے میں بولی اور آہستہ سے بال سنوارنے لگی۔ دایان اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا لیکن پہلی روبرو ملاقات ایسی ہوگی سوچا نہ تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے بالوں سے الجھی تھی جبکہ وہ اس میں اٹس اوکے ویٹ میں کرتا ہوں، نرمی سے بولتے ہوئے اوپری بٹن کو کھولتے اس نے آرام سے بال نکالے تو وہ کچھ فاصلے پہ کھڑی ہوئی۔ تحریم؟ دایان نے مسکراتے پوچھا۔ اس کے مسکرانے پہ اس کی آنکھوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ جی آپ؟ تحریم ناسمجھی سے پوچھنے لگی، مطلب وہ جانتا تھا اس کو۔ میں آپ کے گھر مہمان ہوں، دایان ثاقب، اس نے مسکراتے اپنا تعارف کروایا، جبکہ تحریم کو اس کی مسکراہٹ اور دیکھنا کھٹکا تھا۔ چلیں بھائی، پیچھے کھڑے گڈو نے اکتاتے ہوئے سین کو ختم کرنا چاہا۔ تحریم کے پوچھنے پہ گڈو نے بتایا کہ وہ اس کو روم میں لے کے جا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی اوپر کی جانب اشارہ کیا، دایان کی نظر ٹرن ہونے والی سیڑھی پہ کھڑی نگین کی طرف اٹھی جو اس کے دیکھنے پہ فوراً سے مسکراتی ہوئی نزاکت سے ہاتھ ہلا گئی، جس پہ دایان بس ہلکا سا مسکرایا۔ چلو نگین، تحریم دانت پیستے ہوئے بولی تو نگین بنا کچھ کہے ابھی بھی دایان کو مسکراتے ہوئے دیکھتی نیچے آنے لگی، پھر اچانک شرماتی ہوئی تیزی سے نیچے بھاگی تحریم کو چھوڑ کے، جبکہ اس کی حرکت پہ جہاں دایان حیران ہوا وہیں تحریم پیچو تاپ کھا کے رہ گئی۔ پھپھو اپنے ساتھ ڈرامے کی جگہ فلم لے آئی ہیں۔ دایان ایکسکیوز کرتا ہوا گڈو کے ساتھ تو چلا گیا، پیچھے تحریم بڑبڑاتی ہوئی نیچے آئی۔ نکی تو نیچے آتے ہی کچن میں گھس گئی، دایان کو دیکھتے ہی وہ جیسے اس کو اپنا کرش قرار دے گئی تھی۔ اپنا پراندہ ہاتھ میں تھامے وہ مسکراتے ہوئے دایان کو سوچ رہی تھی۔ ہائے! پھر اچانک شرماتے ہوئے اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا کہ اس کو اب دایان کو دیکھتے ہی دورے پڑنے والے تھے۔ میرا یہاں پہلا دن اور پہلے دن ہی محبت، پلکوں کو جھکاتے ہوئے نظریں اپنے ہاتھوں پہ مرکوز کیے وہ اس ہفتے کے نئے کرش کو دل دے بیٹھی تھی۔
تحریم نیچے آئی تو سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ اس کے آگے ہی عارفہ امی اور زویلا چچی اٹھ گئیں کہ کھانا لگا دیں ورنہ کافی دیر ہو جاتی، پھر سحری میں کسی سے کھایا نہ جاتا۔ بیٹی آج کل کیا کر رہی ہو؟ مسز ثاقب نے تحریم سے پوچھا جو اس کے پاس ہی صوفے پر فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آج کل تو فری ہی ہوں، پیپر ختم ہوئے ہیں نا، ابھی ایڈمیشن سٹارٹ نہیں ہوئے، تو گھر پہ ہی، وہ مسکراتی ہوئی بولی، جبکہ تحریم کو واضح محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بالکل سامنے صوفے پہ بیٹھا لڑکا اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جو تحریم کو عجیب لگا۔ یہ تو اچھی بات ہوئی، آج کل میں بھی فری ہی ہوں، میران فوراً سے بولا، جو اشتیاق بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، ایک دم سے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا جیسے وہ اسی کے جواب کے انتظار میں تھا۔ آپ کے ساتھ وقت گزار کے مزہ آئے گا، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولا۔ آخر کو آپ کا ہونے والا، وہ مزید بولتا جب مسز ثاقب نے گلا کھنکھارتے ہوئے اس کو آنکھیں دکھائیں اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تحریم اس کی آدھی ادھوری بات پر حیران سی میران کو دیکھنے لگی، جو اپنی ماں کے کہنے پہ مسکراہٹ دباتا ہوا خاموش ہو گیا تھا۔ السلام علیکم جی، وہ جی عارفہ باجی کہہ رہی ہیں کہ کھانا لگ گیا ہے، سب آ جائیں۔ تبھی وہاں نگی برآمد ہوتی ہوئی سب کو اطلاع دیتی واپس جانے کو تھی، جب اس کی نظر سامنے صوفے پہ بیٹھے میران پہ گئی۔ ایک ہی دن میں دو دو کرش، سرد آہ بھرتی وہ دل میں سوچ کے رہ گئی کہ ابھی تو بڑے بھائی کا خیال نہیں کیا تھا، دوسرے پہ بھی نظر پڑ گئی۔ تحریم نے اس کو دیدے پھاڑتے میران کو گھورتے دیکھ لیا تو دل میں ہنس پڑی۔ نگین چلے یا کچھ ایکس رے کرنے کو رہ گیا؟ تحریم اس کے پاس سے گزرتی ہوئی بولی تو وہ ہوش میں آئی اور شرمگی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے نہیں جی کہتے وہاں سے غائب ہوئی۔ اے گڈو، مجھے تو لے جا ساتھ، خود جانے کی پڑی رہتی ہے، پھپھو سب کو جاتا دیکھ تڑپ کے گڈو کو بولی جو خود جا رہا تھا۔ جی امی آ جائیں، وہ آگے بڑھتا ان کا فربہی وجود اپنے ساتھ ڈائننگ ایریا میں آئے جہاں پہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ عشاء کی اذانیں ہونے والی تھیں، کھانے سے فارغ ہو کر پھر سب مرد حضرات نماز تراویح پڑھنے چلے جانا تھا۔ کھانے کے دوران تحریم کو خود پہ مسلسل کسی کی نظروں کا زاویہ محسوس ہوا، لیکن اگنور کر دی گئی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا ان دونوں کا سب کے ساتھ بیٹھ کے ایسے دیکھنا۔ بار بار جب بھی نگاہیں اٹھتی تو کبھی ایک دیکھ رہا ہوتا تو کبھی دوسرا۔ کھانے سے فارغ ہوتے تو سب نماز پڑھنے نکل پڑے۔ نگین تو ویسے پھپھو کے کاموں کے لیے تھی، لیکن پھپھو نے بھی بیچاری کو یہاں پہ الگ کاموں میں لگا دیا اور اسے برتن دھلوانے شروع کر دیے۔ وہ تو مسلسل کچن میں برتن دھوتی اس وقت کو کوس رہی تھی جب اسے یہاں آنے کی حامی بھری تھی۔ اور رات کو اب میری انسٹاگرام پہ سٹوری لیٹ لگے گی، میں نے تو سوال جواب والی پوسٹ لگانی تھی، اب نہیں لگا پاؤں گی، یہ جو ہے نا نگہت آنٹی، ان کو اللہ پوچھے، زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ وہ برتن پٹک پٹک کے سٹینڈ پہ رکھتی ہوئی بآواز بلند بڑبڑا رہی تھی جب تحریم کسی کام سے اندر آئی۔ کیا ہوا نگی جی، آپ غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ آنکھوں میں معصومیت لیتی بولی تو نگی نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ قسمت پھوٹی تھی میری، وہ بولی اور ساتھ ہی پٹخ کے پلیٹ سنک میں رکھی۔ تحریم اس کو جلانے کے لیے دانت نکالتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ باقی خواتین باہر لاؤنج میں بیٹھ کے باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ چونکہ آج سب سفر کر کے آئے تھے تو سب جلدی ہی اپنے اپنے کمروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ میران اور گڈو ایک کمرے میں تھے جبکہ دایان الگ کمرے میں تھا، ان دونوں کے کمرے اوپر تھے۔ مسز ثاقب اور پھپھو لوگوں کے کمرے نیچے تھے، نکی بھی پھپھو کے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ رات کو جب سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو تحریم پانی کا جگ خالی دیکھتے اس کو بھرنے کے ارادے سے اپنے کمرے سے نکلی۔ سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے اسے آواز سنائی دی، شاید کوئی فون پہ بات کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کمرہ دایان کا ہے، اسے غور سے سنا تو وہ شاید دوسری طرف کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، ابھی تو مجھے نیند نہیں آ رہی، شاید جیٹ لاگ، وہ جھنجھلا کے بولا۔ تحریم کو یہ حرکت اچھی نہ لگی تو کندھے اچکاتے وہاں سے ہٹنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی مس تو کروں گا ہی، لیکن اچانک ہی بات کرتے کرتے دایان نے دروازہ کھولا تو تحریم کو دیکھتے اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ تم؟ وہ نارمل انداز میں بولا جبکہ آنکھیں چمک اٹھی تھیں، جیسے بعد میں بات کرتا ہوں کہہ کے اسے فون پاکٹ میں رکھا اور پوری طرح متوجہ ہوا تحریم کی طرف۔ جی وہ میں بس گزر رہی تھی۔ تحریم خفت زدہ ہوئی کہ وہ کیا سوچے گا کہ میں اس کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ اوہ، کیا تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی؟ وہ بے تکلف ہوا۔ تحریم کو اس کا تم کہنا حیرت سے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں بس سونے جا رہی تھی تو پانی ختم تھا، سوچا لے آؤں۔
وہ جگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی اور مسکراتے ہوئے وہاں سے جانے لگی جب اس کی آواز پہ پھر رک گئی۔ ہائیڈریٹڈ رہنا بھی ضروری ہے، وہ جیسے مسکرایا تھا۔ تحریم کو محسوس ہوا جیسے وہ بات کو لمبا کرنا چاہ رہا تھا۔ جی، وہ پھر کہہ کے جانے لگی، لیکن اب کی بار دیان نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا مسکراتے ہوئے۔ یہ تو بہت شائع لڑکی ہے، یا پھر ریزرو؟ خود سے اندازے لگاتا مسکراتا ہوا اندر کمرے میں واپس چلا گیا۔ نیند شاید اب سحری کے بعد ہی آئے۔ ہائے اللہ! کچن میں ابھی وہ داخل ہوئی ہی تھی کہ کسی کو وہاں پہلے ہی دیکھتے خوف سے چیخ نکل گئی۔ امی بھوت! نگین کسی اور کی آمد کو بھوت ہی سمجھ بیٹھی تو بدلے میں اس سے بھی اونچا چیخی۔ پاگل ہو گئی ہو، میں ہوں تحریم، اور یہ تم اتنی رات کو کچن میں کیا کر رہی تھی؟ اپنے خوف سے کانپتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ کڑے تیوروں سے اس سے پوچھنے لگی۔ کیا بتاؤں، اب مجھ جیسی نازک مزاج حسینہ کہاں اتنی دیر بھوکا رہ سکتی ہے؟ تو بس یہ بھوک مجھے یہاں تک کھینچ لائی۔ نگی اس کے سامنے پاستے والی پلیٹ کرتی ہوئی اپنا دکھ بتانے لگی۔ نازک حسینہ؟ تحریم نے سر تپا اس کو غور سے دیکھا۔ نظر نہ لگا دینا آپ مجھے، خود کو تکتا پا کے وہ منہ بنا کے بولی۔ تمہیں معلوم ہے نا کسی کے گھر بنا پوچھے ان کے کچن میں گھسنا کس قدر غیر اخلاقی حرکت ہے؟ تحریم نے اس کو شرم دلانی چاہی کہ ابھی بھی ندیدوں کی طرح چمچ کانٹے سے کھانے میں مصروف تھی۔ واقعی آپ کو سوچنا چاہیے تھا، ایسے رات کے پہر آتے ہوئے یہ واقعی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ نگی الٹا اس کو سمجھانے والے انداز میں بولی تو تحریم نے ابرو اچکائے۔ یہ میرا گھر ہے، وہ اپنے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے بولی اور پانی کا جگ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ بالکل یہی تو مجھے بھی آج عارف آنٹی نے کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے اور میں جب چاہوں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ بھی ویسے ہی اتراتی ہوئی بولی اور پانی کا گلاس نزاکتوں سے لبوں سے لگانے لگی۔ ویسے ایک بات بتاؤں مزے کی؟ اچانک ہی وہ سرگوشی میں بولی جیسے راز کی بات ہو۔ تحریم اس کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کے پاس ہوئی اور آنکھوں سے اشارہ کیا۔ یہ جو مہمان آئے ہیں نا، ان میں بڑا والا بیٹا، میں نے دیکھا وہ آپ کو گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نکی بڑے ہی رازدارانہ انداز میں بولی اور پھر اس بات پہ خود ہی سر ہلانے لگی۔ جب سے آیا ہے نا تب سے آپ کو ہی گھورتا رہتا ہے۔ وہ مزید بولی جیسے دیان کا ذکر کرنا اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری میں بتا رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ تحریم سکتے میں جانے کے بعد بولی۔ مجھے نا وہ ٹھیک نہیں لگتا، آپ اس کے آس پاس نہ جانا۔ نکی اس کو بڑوں کی طرح مشورہ دیتی ہوئی بولی تو تحریم اس سے دور ہوئی۔ خود تو تم اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہو، اس کا کیا؟ تحریم کو یقین آیا، لیکن یہ بات تھوڑی بہت شک کے قابل تھی کیونکہ اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اوہو، تو اب میں کیا لڑکوں کو دیکھنا بھی چھوڑ دوں؟ نکی برا بناتے ہوئے بولی۔ مانا کہ وہ ہینڈسم ہے اور اچھا خاصا ہینڈسم ہے، یہ بھی کہ میرا دل آ گیا اس پہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ پہ شک کرو کہ میں اپنی سیٹنگ کروانے کے لیے آپ کے سامنے اس کی برائی کروں۔ نکی سنجیدگی سے بولی اور گلاس اٹھا کے ایک بار پھر لبوں سے لگایا، ساتھ میں اپنا پراندہ ہاتھ میں تھامے اس کو گول گول گھمانے لگی۔ تمہاری سیٹنگ؟ اس کی بات سنتے تحریم کو تو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ کیوں، میں لڑکی نہیں؟ وہ آنکھیں گھماتی ہوئی بولی۔ خیر میں نے دنیا دیکھی ہے، تبھی آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگتا، باقی آپ کی مرضی۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی اور ساتھ ہی واپس جانے کو مڑی، لیکن پھر ایک زبردست چیخ کے ساتھ وہ واپس تحریم سے لپٹ گئی۔ اس کی چیخ پہ تحریم بھی اسی انداز میں چیخی، ایک تو اندھیرا، اوپر سے اچانک کوئی آواز بھی ڈرانے کا کام کرتی تھی۔ کچن کے دروازے پہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، نگی اس میں مزید گھستی ہوئی بولی تو تحریم کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ سامنے دیکھو۔ تحریم نے اس کی توجہ کچن کے دوسرے دروازے کی طرف کروائی۔ میں 3 گنوں گی اور ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ وہ دروازہ بھی لاؤنج کی طرف کھلتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سرگوشی میں بولی اور ہاتھ میں تھامے جگ کو مضبوطی سے پکڑا۔ 1 2 بھاگو! تحریم 2 گنتے ہی بنا نگی کو دیکھ کے دوڑ لگا گئی جبکہ نگی اپنے خالی ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جسے ابھی اس نے تحریم کو تھاما ہوا تھا۔ ابھی تو 3 ہوا بھی نہیں تھا، وہ افسوس سے سوچنے لگی۔ دھوکے باز تحریم! اللہ جی ابھی نہیں مرنا پلیز، مشکل سے میرے فالوورز زیادہ ہوئے تھے انسٹاگرام پہ، ابھی تو کسی نے پروپوز بھی نہیں کیا میرے 200,000 فالوورز، اللہ جی بچا لینا مجھے، بڑی مہربانی ہوگی۔ بھوت، یہ دیکھو مجھے مارنا نہیں، میرا تو منگیتر بھی گاؤں میں میرا انتظار کر رہا ہے اکیلے ہونے کے خوف سے نگی کے تو حواسوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا اور بغیر مڑے اپنے ہاتھ جوڑے اندیکھے بھوت کے آگے منت کرنے لگی۔
کیا بولے جا رہی ہیں آپ؟ پیچھے سے کسی مردانہ آواز سنتے نکی ہوش میں آئی اور جھٹ سے آنکھیں کھولی، پھر ابرو اچکاتے ہوئے مڑنے لگی تو دیکھا کہ دروازے کے پار دایان کھڑا تھا۔ دایان کو دیکھتے ہی دل تو فل اسپیڈ میں بھاگا۔ ہائے ایک رش! وہ سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ ایک لڑکی رات کے اس پہر اگر کچن میں ہے، وہاں نہ جایا جائے۔ اپنے ڈر کو لات مارتی وہ نزاکت سے بولی، جیسے اس کی آواز پہ اس کی جان نکل گئی تھی ڈر کے مارے۔ اوہ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ نادم ہوا۔ اصل میں پانی پینے آیا تھا۔ وہ اپنے آنے کی وجہ بتانے لگا تو نگی فوراً ایکشن میں آئی۔ پانی؟ 1 منٹ میں دیتی ہوں۔ جلدی سے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے اس کو دیا، اس سے پہلے کہ وہ منع کر دیتا۔ شکریہ، دایان کہتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ اپنے لوگوں سے شکریہ کیسا؟ شرمانے کی ادا کرتی ہوئی بولی تو دایان نے اچنبھے سے اس کو دیکھا۔ احتیاط ضروری ہے یہاں پہ، وہ خود سے کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ نگی وہاں پہ سے شرمانے کا کام سر انجام دینے لگی۔ کمرے میں آتے اس نے سکون کا سانس لیا اور پکڑا جگ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ ارادہ پانی پینے کا تھا کیونکہ سانس جو خشک ہو چکا تھا۔ گلاس پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو یاد آیا کہ گلاس تو وہ لائی ہی نہیں کچن سے۔ اپنی عقل پہ ماتم کرتے ایسے ہی جگ کو اٹھائے منہ سے لگا گئی۔ اللہ پوچھے اس انسٹاگرامر کو، میری جان آدھی کر دی۔ نکی کو کوستی ہوئی وہ واپس بیڈ پہ لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دوبارہ اٹھنا تھا۔ آج تو گھر میں مہمان تھے تو سحری میں زیادہ اہتمام بھی ہونا تھا۔ دوبارہ جگانے اس کو زویلا چچی آئی تھی۔ ان کے ساتھ مرے قدموں سے وہ کچن میں آئی اور اپنی ماں اور چچی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ تم جاؤ گڈو اور میران کو اٹھاؤ، دایان تو کب کا اٹھا ہوا ہے۔ عارفہ امی بولیں تو وہ منہ بنا کے واپس اوپر جانے لگی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا تو اس نے نوک کیا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، البتہ لائٹ جل رہی تھی۔ تحریم آہستہ سے اندر داخل ہوئی تو اندر کا ماحول دیکھ کے اس کو ہنسی بھی آئی اور ساتھ شرم کی سرخی بھی۔ گڈو میران پہ اپنی ٹانگیں رکھے مکمل طور پہ اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ دانی یار دور رہو۔ میران ہلکا سا سیدھا ہوتا اس کے بازو کو پکڑے سائڈ پہ کرنے لگا تو گڈو نہ میں سر ہلائے مزید چپکا۔ دانی یار کیوں تنگ کر رہی ہو، سونے دو۔ میران شاید واقعی گہری نیند میں تھا، جو اسے پتہ نہ چلا کہ اس کے ساتھ اس کی خوابوں کی کوئی گرل فرینڈ نہیں بلکہ جیتا جاگتا گڈو سو رہا تھا۔ اگر میں اٹھ گیا تو ایسا تنگ کروں گا کہ پناہ مانگو گی۔ وہ پل میں نیند میں شرارت سے مسکراتا ہوا اپنے خوابوں کی دانی گڈو سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگا، جب گڈو اچانک اس کے سیدھا کرنے پہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ اپنے اوپر جھکے میران کو دیکھتے گڈو چیختا ہوا اٹھا اور میران کے کندھوں کو پکڑتا اس کو پیچھے کرنے لگا، جو جانے کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہائے میری عزت! گڈو اس کو دھکا دیتا ہوا اٹھ بیٹھا جب میران بھی ہوش کی دنیا میں آیا اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ ہوا کیا اس کے ساتھ۔ وہ تو دانی کے ساتھ تھا، تو دانی اچانک گڈو میں کیسے بدل گئی؟ دانی؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا دانی کو تلاشنے لگا۔ یہ سب منظر دیکھتی ہوئی تحریم بری طرح ہنسنے لگی تو گڈو بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپا یہ گندا انسان! وہ انگلی سے میران کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا تو تحریم ہنس کے بے حال ہونے لگی۔ گڈو کی چیخ سنتا ہوا دایان بھی ادھر چلا آیا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ وہ میران کی حونک بھری شکل اور گڈو کی سہمی ہوئی شکل دیکھتا تحریم سے پوچھنے لگا، جو ہنسنے میں مصروف تھی۔ یہ آپ کا بھائی آج میری عزت؟ گڈو آنکھوں میں جھوٹ موٹ کے آنسو لاتا ہوا بولا، جانے کون سی دانی نامی لڑکی سمجھ رہا تھا مجھے؟ توبہ توبہ، اتنی گندی باتیں کر رہا تھا مجھ سے یہ دانی نامی لڑکی سمجھ کے۔ وہ مظلومیت طاری کرتے ہوئے دایان کو بتانے لگا، جبکہ اس الزام پہ میران تڑپ اٹھا۔ کون سی عزت؟ شطرنج کا چھوٹا سا پیس؟ جس طرح مجھ سے چپک کے سوئے تھے تو میں کیا کرتا؟ دور کرنے پہ اور پاس آ رہے تھے، جیسے کوئی ترسی ہوئی محبوبہ ہو۔ میران دانت پیستے ہوئے بولا۔ معاملہ سمجھ آنے پہ دایان بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ وہ جانتا تھا دانی میران کی ایکس گرل فرینڈ رہ چکی تھی، جو کسی چکنے سے لڑکے کے پیچھے اس کو چھوڑ کے جا چکی تھی۔ چلو نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں، دایان نے سنجیدگی سے کہا، اس سے پہلے کہ میران آنکھیں دکھاتا ہوا گڈو کو کچھ بتاتا۔ گڈو تو سہمی ہوئی نظروں سے میران کو دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میران بھی گھوریوں سے نوازتا ہوا واش روم میں جا کے بند ہو گیا۔ تحریم ہنستے ہوئے واپس مڑی تو دایان وہاں کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے جانا نہیں کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ نکی کی بات پہ اس کو یقین ہو چلا تھا، کیونکہ وہ اس کو اب بھی دیکھ رہا تھا، لیکن چاہت بھری نظروں سے یا عجیب نظروں سے۔ فی الحال تو اس کو عجیب نظر ہی لگی۔ کہاں؟ وہ مسکراتا ہوا پوچھنے لگا۔ کالی آنکھوں کی چمک واضح تھی۔ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ تحریم نے دانت پیستے بظاہر مسکرا کے پوچھا۔
آپ کہاں لے جانا چاہیں گی؟ وہ الٹا سوال کرنے لگا کہ تحریم نے نظریں پھیر لی۔ یہ واقعی عجیب تھا۔ ابھی تو سحری کا ٹائم ہے، تو ڈائننگ روم چلتے ہیں، تحریم بنا دیکھے کہہ کے جانے لگی جب پیچھے سے اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ابھی تو ٹھیک، بعد میں کہاں جانا ہے؟ وہ پھر سوال کرنے لگا۔ بھاڑ میں چلیں گے؟ تحریم زبردستی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں غیظ و غضب لیے بولی، جس پہ دایان جی جان سے مسکرایا۔ ضرور۔ وہ بھی جان بوجھ کے اس کو تنگ کرنے لگا کہ مزہ آ رہا تھا۔ تحریم مزید کچھ کہے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ سحری کے دوران گڈو جان بوجھ کے میران کو تنگ کرنے والی نظروں سے دیکھتا جس سے وہ خائف ہو رہا تھا۔ چچی، آپ کو ایک بات کہوں؟ سحری کے بعد کچن کے کاموں سے فارغ ہوتے جب زوئلہ وہاں سے جانے لگی تو تحریم نے ان کو روک لیا۔ ہاں کہو جلدی سے، تمہارے چاچو آنے والے ہیں، پھر مہرو بھی اٹھ جائے گی۔ اپنے گیلے ہاتھوں کو خشک کرتی وہ اس کی بات کی منتظر تھیں جب تحریم وہاں رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ یہ دایان خالہ کا بڑا بیٹا آپ کو عجیب نہیں لگتا کیا؟ اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ ضرور بات کرے گی اس حوالے سے، چچی سے یا پھر امی سے۔ چچی سے اچھی خاصی بنتی تو پہلے چچی سے بات کرنے لگی۔ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ اس کا ایسے پوچھنا انہیں سمجھ نہیں آیا، تبھی اس کو دیکھ کے پوچھنے لگی۔ آپ نے غور نہیں کیا کبھی؟ وہ آہستہ آواز میں بولتی ہوئی ان کے ذرا قریب ہوئی۔ وہ مجھے گھورتا رہتا ہے، اس نے منہ بنا کے کہا تو چچی ہلکا سا ہنس دی۔ اب انسان اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھے بھی نہ۔ انہوں نے چھیڑنے والے انداز میں بات کہی جبکہ تحریم کو لگا کہ شاید اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے جیسے کنفرم کرنا چاہا، تبھی مکمل ہوش میں آتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ تو اور کیا، ثاقب انکل کی فیملی آئی ہی اسی لیے ہے یہاں کہ وہ تمہارے اور دایان کے رشتے کی بات آگے بڑھا سکیں۔ مجھے بھابھی نے کہا تھا کہ تمہیں بتا دوں، لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس کی حیرت سے پھیلتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے چچی نے بات کہی۔ اب تم نے مجھ سے پوچھا تو بتا دیا، جلد ہی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کے ہونے والے شوہر جناب۔ آخر پہ چچی نے جان بوجھ کے زو معنی سا کہا تو تحریم کو شرم سی محسوس ہونے لگی۔ تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بہت ہلکی آواز میں بولی۔ یہ ایسا انکشاف تھا جس کی ابھی وہ قطعی امید نہیں کر رہی تھی کہ ایسا بھی ہوگا، بس مجھے موقع نہیں ملا۔ چچی جان نے جیسے اپنی غلطی مانی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بنا کچھ کہے تحریم وہاں سے جانے لگی جب چچی زوئلہ نے روکا۔ وہ میں روم میں، اتنا کہہ کے پھر اسے نہیں سنی کہ وہ کچھ کہہ رہی تھی، جلدی سے روم میں آ کے بند ہو گئی۔ اس کو کیا ہو گیا؟ چچی زوئلہ اس کی حرکت پہ پہلے حیران ہوئی، پھر ہلکا سا ہنس دی۔ نگی ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ واقعی مجھے الگ نظروں سے گھورتا تھا، لیکن گندی والی نہیں۔ روم میں آتے وہ بیڈ پہ لیٹ گئی اور سوچنے لگی۔ وہ مجھے چاہت بھری نظروں سے دیکھتا تھا، کیا میں اسے اچھی لگتی ہوں؟ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے سوچا۔ صبح کی روشنی اب نظر آنا شروع ہو گئی تھی، رات میں جیسے کسی نے تیز لائٹس جلائی ہوں اور اس کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اسے وہ باتیں یاد آنے لگیں جو وہ تھوڑی دیر سحری سے پہلے اس سے کہہ رہا تھا۔ دایان کی باتوں کا مطلب اب سمجھ آ رہا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ رخسار ہی کی طرف گیا جو تپنے لگا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ یہ 1 مہینہ کے لیے آئے ہیں، تو کیا شادی اسی دوران ہوگی؟ اچانک ہی ذہن میں کہی ہوئی امی کی بات یاد آئی تو لب آپس میں پیوست ہوئے۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو وہ تو جانتی بھی نہ تھی دایان کو، ایک ہی دن میں اتنا بڑا انکشاف ہو گیا تھا اس پہ۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ دوبارہ نیند کی وادی میں جا چکی تھی۔ دوپہر کو جب وہ مہرو اور تیمور کو لیے باہر لان میں گھاس پہ بیٹھی تیمور کو پڑھا رہی تھی، تب گڈو بھی ان کے پاس آ گیا۔ نگی ابھی تک سو رہی تھی، میران اور دایان بھی ابھی اٹھے نہیں تھے اور ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ باقی بڑے حضرات اپنے کاموں کی طرف روانہ تھے۔ تیمور غلط لکھ رہے ہو، یہاں سے ٹھیک کرو۔ اس کی گود میں مہرو بیٹھی تھی جبکہ تیمور اس کے سامنے اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ تحریم نے بھی سائڈ پہ اپنی ایک بک کھول رکھی تھی۔ تحریم آپی، مجھے روزہ لگ رہا ہے، وہ منہ بنا کے بولا اور اپنی کاپی کو سائڈ پہ کیا۔ کل والے ہی ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ میں تھی وہ، بال ابھی کیچر میں قید تھے، پیچھے چٹیاں آج نہیں کی ہوئی تھی، موسم ذرا خوشگوار تھا تبھی وہ لان میں موجود تھی، ورنہ اتنے دنوں تو گرمی سے بے حال کر دیتی تھی۔ چہرے کے ایک سائڈ پہ لٹیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں جبکہ کل والی چاند بالیاں ابھی بھی کانوں میں موجود تھیں جو اس کے ہلکے سے ہلنے پہ ہلکورے کھا رہی تھیں۔ یہ کوئی تم مجھے 10ویں بار بتا رہے ہو کہ تمہیں روزہ لگا ہے، اور اسی چکر میں تم 20 بار اپنا روزہ پکا کر چکے ہو کھانا کھا کے۔ تحریم آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی جو اب سینے پہ ہاتھ باندھے منہ پھلا کے بیٹھا تھا۔ ہاں تو مجھے موبائل بھی تو نہیں دیکھنے دے رہی آپ، ورنہ روزہ نہ لگتا۔ تیمور اس کا قصور گواتا ہوا بولا اور دوبارہ سے کاپی پکڑ کے اس پہ کام کرنے لگا۔ ڈیل ہوئی تھی نا ہم میں کہ جب تم کام کر لوگے تب مل جائے گا،
وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تو تیمور منہ بسور کے رہ گیا۔ رمضان میں مجھے رشوتیں دے رہی ہیں آپ؟ وہ اس کو اس کے ظلم یاد کروانے لگا۔ اس کا الگ سے حساب ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کے اس کو وارن کرتا ہوا بولا اور غصے سے کاپی کھول کے کام کرنے لگا۔ زیادہ مولوی نہ بنو، تم کام کرو۔ مہرو کیا کر رہی ہو؟ تیمور کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتے وہ مہرو کو بولنے لگی۔ اس کی طرف رخ کیے اس کے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ ہائے میرے بال مہرو، گندی بچی! اچانک ہی اسے بال زور سے کھینچے تو وہ تڑپ اٹھی۔ مہرو میرے کان! اب وہ اس کے کان میں موجود بالیوں کو کھینچنے میں مصروف ہو گئی۔ اچھا ہوا، تیمور نے مزے سے تبصرہ کیا اور تھوڑا کھسک کے فاصلے پہ ہوا کہ میری شامت نہ آ جائے۔ اس کو مجھے دے دیں۔ گڈو نے ہاتھ آگے کیے کہ وہ مہرو کو پکڑ لے، لیکن وہ تحریم کے ساتھ مزید چپکی کہ وہ گڈو کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ جاؤ بھائی، باہر جا رہا ہے۔ اس نے بہلاتے ہوئے گڈو کو مہرو پکڑائی اور اپنے بال ٹھیک کرنے لگی جو وہ خراب کر چکی تھی۔ تیمور تماشے کم کرو اور کام کرو اپنا۔ تیمور کو کاپی پہ لائنز لگاتے دیکھ تحریم نے ڈانٹا اور اپنے پاس رکھی کتاب پڑھنے لگی۔ تبھی اسے دروازے سے باہر نکلتے دایان کو دیکھا۔ بلیک ڈریس، شرٹ میں کف موڑے ہوئے، بال گیلے تھے جیسے ابھی بات لے کے آیا ہو۔ بلیک ہی پینٹ پہنے وہ مسکراتا ہوا ادھر کی طرف ہی آ رہا تھا۔ آپ کو پتا رات کو ماما بابا سے کیا بات کر رہی تھی؟ تیمور نے بھی دایان کو یہاں آتا دیکھ لیا تو فوراً رازداری سے تحریم سے بولا تو اسے دایان سے نظریں ہٹا کے تیمور کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ دایان کو نظر انداز کرنے کی خاطر وہ اپنی بک گود میں رکھ گئی جیسے اس کی آمد سے بے خبر ہو۔ یہی کہ یہ جو میرون بھائی کے بڑے بھائی ہیں نا، دایان بھائی، وہ آپ کے دلہا ہیں۔ چور نظروں سے دایان کو دیکھتا ہوا وہ تحریم کو بڑوں کی طرح بتاتے ہوئے جلدی سے کاپی میں مصروف ہوا کیونکہ دایان قریب آ چکا تھا۔ تحریم جو اس کی بات بے دہانی سے سن رہی تھی، پہلے تو لفظ میرون پہ حیران ہوئی، پھر آنکھیں ہی پھیل گئیں اگلی بات پہ۔ مطلب اسی کو معلوم نہیں تھا، باقی سب تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تیمور کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی اور اس کو پڑھنے کا اشارہ کیا۔ کیسا نہیں ہے بھائی، بیٹھ جاؤ۔ دایان اس کا آخری جملہ سن چکا تھا تبھی بیٹھنے کی اجازت چاہنے لگا۔ بیٹھ جائیں، تحریم بغیر دیکھے بولی۔ نہیں، یہاں ہم بیٹھے ہیں۔ تیمور فوراً سے پہلے چیخا تو تحریم خجل سی ہوئی۔ بری بات تیمور، تحریم نے جھڑکا۔ دایان بنا اس کی بات پہ غور کیے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہو رہی تھی میرے آنے سے پہلے؟ وہ مسکراتا ہوا تیمور سے پوچھنے لگا۔ یہی کہ آپ تحریم آپی کے… تیمور، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی تحریم چیخنے کے انداز میں اس کو باز رکھنے لگی۔ تیمور کے ایسا بولنے پہ اور تحریم کے روکنے پہ دایان جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ دایان خاموشی سے دونوں کو دیکھنے کے بعد ایسے ہی باہر گیٹ کو دیکھنے لگا جبکہ تحریم نظر انداز کرتی ہوئی اپنی کتاب پڑھنے لگی۔ ہو گیا، اب موبائل دے مجھے۔ کاپی کو بیگ میں ڈالے وہ اپنا موبائل مانگنے کے بجائے تحریم کی سائڈ سے اٹھاتا ہوا اندر کی جانب بھاگ اٹھا جبکہ وہ تل ملا کے رہ گئی کہ کام چیک بھی نہیں کروایا اور اندر بھاگ گیا۔ اب اس کو اکیلے یہاں دایان کے ساتھ بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا۔ ابھی ایک ہی دن تو ہوا تھا وہ یہاں آیا اور ایسے میں وہ اس کو جانتی بھی نہیں تھی۔ اوپر سے اس پہ دھماکہ ہو گیا تھا، گھر والے اس کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ایسے میں وہ اس سے کیا بات کرتی؟ کیا اسٹڈی کر رہی ہو؟ فائنلی دایان کو لگا کہ بات شروع کرنی چاہیے تو اس نے تکلف کی دیوار ہٹانے میں پہل کی۔ کیا لگ رہا ہے؟ تپا ہوا جواب آیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اگر وہ تپی تھی تو یہاں وہ تپانے کو تھا۔ اس جواب پہ وہ خاموش ہو گئی۔ دیکھیں، اس طرح اچھا نہیں لگتا آپ کا یہاں میرے پاس ایسے بیٹھنا، جبکہ ہمارے درمیان ایسا کوئی تکلفانہ رشتہ بھی نہیں۔ تحریم دو ٹوک انداز میں بولی۔ اس کا ارادہ اندر جانے کا بالکل نہیں تھا، لیکن اس کو اندر بھیجنے کا ضرور تھا۔ رشتہ؟ اس کی بات سن کے وہ جیسے متاثر ہوا اور رشتہ لفظ پہ زور دیا۔ تو بنا لیتے ہیں رشتہ، کیا خیال ہے؟ وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ تھا، تحریم کو اندازہ نہیں تھا، تبھی اس کی ذو معنی بات پہ اس کے رخسار تپ اٹھے۔ پلیز، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن مجھ سے ایسی بات نہ کریں۔ وہ نظر چراتی ہوئی بولی تو اس کی بات پہ وہ خوبصورتی سے ہنس دیا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں اور آپ سے میں ایسی باتیں بھی نہ کروں، یعنی آپ کافی سمجھدار ہیں۔ وہ داد دینے والے انداز میں مسکرا کے بولا تو تحریم جھنجھلا کے رہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے والا جملہ ایسے ہی لوٹایا گیا جس میں تحریم نے نظریں اٹھا کے اس کو دیکھا، جس کی کالی آنکھوں میں ہمیشہ والی چمک واضح تھی۔ دیکھیں، مجھے اس طرح کے آزاد خیال مرد پسند نہیں۔ وہ جیسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ واللہ میں بالکل بھی آزاد خیال مرد نہیں ہوں، گارنٹی۔ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا ایسا کچھ فیل نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ اٹھا کے جیسے سرنڈر کرنے والے انداز میں بولا تو تحریم کو اب پھر ذو معنی بات پہ غصہ آیا۔ عجیب لڑکا تھا جو فری ہوئے جا رہا تھا۔ تحریم باجی، وہ آپ کو…
دفتن اندر سے نگی اپنا پراندہ جھلاتی ہوئی تحریم کو بلانے آئی، لیکن اس کے ساتھ دیان کو دیکھتے ہوئے ہونٹوں کو گول شیپ میں کیا جیسے اس کی توقع نہیں تھی۔ تحریم کے ساتھ ساتھ دیان کا دھیان بھی نگین کی طرف اٹھا۔ کرش جی بھی یہاں موجود ہیں، لو برس، دل میں سوچتی ہوئی وہ مسکراتی ہوئی نزاکت دکھاتی چلتی ہوئی ان کے قریب آنے لگی، جب اچانک ہی وہ پاؤں مڑنے کی وجہ سے لڑکھڑائی۔ دھیان سے تحریم کے بولنے سے پہلے ہی دایان بول اٹھا۔ نگی معصوم شکل بناتے سیدھی ہوئی اور مسکراتی ہوئی اس کو دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، وہ میٹھے لہجے میں بولی کہ تحریم نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس کا جھوٹ موٹ کا لڑکھڑانا وہ نوٹ کر چکی تھی، اور دایان کا اس کو آگے سے کہنا اس کو ساتویں آسمان پہ پہنچا گیا تھا۔ تحریم جی، آپ کو اندر آپ کی ساسو ماں، میرا مطلب کرش جی کی، میرا مطلب جی کہ وہ آپ کو مہمان والی آنٹی بلا رہی ہیں۔ نگین کو بھی علم ہو چکا تھا کہ یہ سب تحریم کے سسرالی ہیں، تبھی وہ یہاں ششو پنج میں پڑ گئی کہ کیا کہے۔ زبان کا کنٹرول میں رکھو نگی۔ نگین کو گھورتی ہوئی وہ بنا دایان کو کچھ کہے اندر کی جانب چلی گئی، جبکہ دایان مسکراتی نظروں سے اس کی پشت پہ بکھرے بالوں کو دیکھنے لگی۔ سنو، تحریم کے جاتے ہی اس نے نگین کو مخاطب کیا۔ ہائے اللہ جی، وہ تو جیسے جی اٹھی۔ یہ تم نے کرش کس کو کہا تھا؟ نظروں کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ جو ابھی تمہاری تحریم بی بی گئی ہے نا، ان کا ہوں میں کافی، ان کا ہوں کافی ہوں، نظریں کہیں اور ٹھکاؤ۔ دایان سنجیدگی سے بولتا ہوا دوبارہ اندر کی طرف چل دیا۔ اے لو، ابھی تو ایک دن ہی ہوا تھا اور مجھے منع ہی کر گئے۔ خیر، ان کی تو ویسے بھی سیٹنگ ہو گئی تھی۔ چھوٹا تو ہے نا، چل نگینا حسینہ، دوسرا دوسرا کرش تو ہے نا۔ دایان کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ دکھی انداز میں بولی، پھر میران کو سوچتے ہوئے وہ دوبارہ خوش ہو گئی۔ چلو جی اندر چلیں۔ وہ پراندہ گول گول گھماتی ہوئی سب میں جا کے گھسنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ سب شادی کی بات کر رہے تھے۔ او ہو، تحریم جی آئی ہیں۔ میران اندر لاؤنج میں سب خواتین کے ساتھ بیٹھا ان کی باتوں میں حصے دار تھا۔ جب تحریم ایک ہاتھ میں بک اٹھائے اندر آئی، اس کے پیچھے ہی دایان بھی۔ وہ نیچے فلور کشن بچھائے اس پہ بیٹھا، صوفے سے دوسرا کشن اٹھائے اسے پاؤں میں پہنچے بیٹھا ہوا تھا۔ آئیے آئیے، آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا، وہ بے تکلفی سے بولا تو تحریم نہ سمجھی سے میران سے کچھ واسطے پہ ہی بیٹھ گئی۔ وہ ان دونوں بھائیوں سے پہلی بار مل رہی تھی، لیکن دونوں اس طرح بے تکلف تھے جیسے صدیوں سے اس کا یارانہ ہو ان کے ساتھ۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ تحریم نے پوچھا۔ بتا دوں یا تھوڑا سا سسپینس رکھوں؟ میران آنکھوں میں شرارت لیے بولا، جس پہ وہ مسکرا دی۔ مرضی ہے، کیونکہ میں سسپینس کے پیچھے نہیں بھاگتی، وہ بھی شانے اچکا کے بولی تو میران ہلکا سا ہنس دیا۔ دایان ان کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھا ہوا ان کی باتوں کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ افطاری پہ پھر باقاعدہ رسم کر دیتے ہیں، مسز ثاقب نے بولا تو باقی سب نے حامی بھری۔ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ میری بیٹی اشنا بھی شام تک یہاں آ رہی ہے ہاسٹل سے واپس، تو اپنی اکلوتی کزن کی منگنی میں شرکت کر لے گی۔ پھپھو بھی خوش ہوتے ہوئے بولی، جبکہ اپنی منگنی کی بات سنتے تحریم کو یہاں اپنا بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ یقیناً زویلا چچی نے بتا دیا ہوگا امی کو کہ وہ اسے بتا چکی ہیں رشتے کی بات، تبھی وہ سب نارملی اس کے سامنے ریئیکٹ کر رہے تھے۔ تحریم کی بے ساختہ نظر پاس بیٹھے دایان کی طرف اٹھی تو وہ اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایک فطری شرم و جھجک فوراً آڑے آ گئی تو وہ ایکسکیوز کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ جن جیسی شکل لے کے تم نے یہاں ضرور بیٹھنا تھا، بھابھی ڈر کے بھاگ گئی۔ میران نے دایان کو ساتھ لڑتاڑا تو وہ گھور کے رہ گیا۔ میرون بھائی، آپ ہی آپ سے ڈری ہوں گی کیونکہ آپ پاس بیٹھے تھے۔ تبھی تیمور موبائل سے اپنی مصروفیت ہٹاتا ہوا میران کو بولا، جبکہ اپنے نام کا کچومر دیکھتے وہ حیران ہو گیا۔ چھوٹے پیکٹ؟ میران نام ہے میرا، میرون نہیں۔ وہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، مطلب رات کو منگنی ہوگی تو سب تیار شیار بھی ہوں گے نا؟ نکی نے اپنے مطلب کی بات کی۔ تو فکر نہ کر، تیرے لیے برتن سجا دیں گے ہم۔ پھپھو نے نگی کا حساب برابر کیا تو وہ منہ بنا کے رہ گئی۔ وہ ناک بھون چڑھا گئی۔ میں ذرا بھابھی کے پاس سے ہو آؤں، تھوڑی دوستی بڑھائیں ان سے۔ میران تو پل میں اٹھا اور بھاگا تحریم کے کمرے کی طرف۔ لو جی، چھوٹا کرش بھی گیا، پیچھے نگی افسوس کرتی رہ گئی۔ اندر آنے کی اجازت ہے؟ میران دروازہ نوک کر کے باہر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، جو اپنے باکس میں مختلف جھمکے بالیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی اپنی کیفیات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی صبح اس پہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ سب اس کے رشتے کی بابت یہاں آئے ہیں، اور اب رات کو منگنی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی کیفیت کو کیسے بیان کرے، یا ابھی وہ کیا فیل کر رہی تھی۔ تبھی وہ وہاں سے اٹھ آئی۔ جی آ جاؤ۔ اس کی اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میران فوراً اندر آیا اور اس کے بیڈ پہ پاؤں پھسارے بیٹھ گیا۔ آپ میرے بارے میں کچھ غلط تو نہیں سوچ رہی نا؟ وہ نادم سا سر کھجاتا ہوا بولا تو تحریم نے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں کیوں غلط سوچوں گی؟
وہ رات کو جو سین ہوا تھا، وہ سحری کے وقت جگانے والی بات کا ذکر کرنے لگا جو گڈو اور اس کے ساتھ ہوا۔ وہ سب یاد آتے ہی تحریم کی ہنسی کا فوارہ چھوٹ گیا، جس پہ میران نے ناراض نظروں سے دیکھا۔ دایان ایویں نہیں کہتا کہ آپ ہنسی پیاری لگتی ہیں، اس نے بھی شرارت سے کہتے بدلا لیا تو اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ حیرت سے وہ میران کو دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی نے کہا دیکھا مجھے؟ انداز تفتیشی تھا۔ دیکھا، وہ سب جانتا ہے آپ کے بارے میں، انفیکٹ جانتے تو ہم بھی ہیں۔ 2 مہینوں سے رشتے کی بات چل رہی تھی، روز ماما کا فون آتا تھا، روز باتیں ہوتی تھیں۔ میران نے معلومات میں اضافہ کیا۔ اب تحریم کو افسوس ہونے لگا کہ اس کو کیوں نہیں معلوم تھا کہ یہ سب باتیں چل رہی تھیں۔ واقعی میں؟ وہ حیران ہوئی۔ روز رات کو تصویریں دیکھ کے سوتا ہے، اس نے مزید کہا تو تحریم نے پہلے آنکھیں پھیلا کے دیکھا، پھر نظریں چرا گئی۔ یقیناً اس کی بات سنتے اسے شرم محسوس ہوئی، جس سے میران کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بات بدلنا چاہتی تھی، تبھی ٹوک گئی۔ ارے اپنی ہی تو کر رہے ہیں، دایان پرایا تھوڑی ہے، دایان کرایا تھوڑی ہے، میرا مطلب پرایا تھوڑی ہے۔ وہ دانت نکالتا وہ بولا تو تحریم نے نظروں کا زاویہ دوسری طرف جانب مرکوز کیا۔ آپ کی کوئی دوست نہیں؟ میران نے تکیے کے نقش و نگار کو ناخن سے خروشتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھا۔ جی؟ وہ سمجھی نہ تھی۔ ارے مطلب کہ آپ کی کوئی دوست نہیں جو آپ سے ملنے آتی جاتی رہتی ہو؟ اب کی بار اسے جیسے تھوڑا کھل کے کہا تو تحریم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ ہیں تو، لیکن سب یا تو میرڈ ہیں یا انگیجڈ۔ تحریم بھی سنجیدگی سے اس کو چڑھانے کے لیے بولی، کیونکہ وہ اس کے پوچھنے کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ دیکھا، تبھی ڈیان کو بھی شادی کی جلدی تھی، کیونکہ آپ کی کوئی دوست سنگل نہیں بچی، تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ اب آپ سنگل رہو اور نہ وہ خود۔ اس کی بات پہ وہ دل کھول کے ہنسا تھا، اور ساتھ ہی پھر سے شرارت سے کہتا گیا، جس پہ تحریم کی بولتی بند ہو گئی۔ تم کتنے بدتمیز ہو! اب جب تکلف کی دیوار دونوں میں گری تو تحریم نے بلا جھجک اس کو نام سے نوازا، جس کو وہ ہنس کے قبول کر گیا۔ آپ کو منانا تو بہت آسان ہے۔ وہ خوش ہوا تھا کہ تحریم اس سے بات کرنے لگی تھی۔ ہاں جی گائز، ابھی تو میں نے افطاری کا ابھی کچھ نہیں سوچا۔ سوچ رہی تھی کہ باہر سے کچھ آرڈر کریں۔ یہ نگی تھی تو شاید لائیو سیشن چلا رہی تھی انسٹاگرام پہ۔ ابھی وہ اپنے اور پھپھو کے مشترکہ کمرے میں موجود تھی اور بیڈ پہ پاؤں سیدھے کیے مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ سب کو تو معلوم ہے نا کہ میری باس تھوڑی موڈی ہیں، تو ابھی وہ باہر گئی ہیں اور میں آج فارغ تھی، تبھی ریلیکس ہوں، ورنہ کہاں ہوتی ہے آپ نگینہ حسینہ فارغ۔ وہ ساتھ ساتھ ان کے سوالوں کے بھی جواب دے رہی تھی جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نگین کی نگاہ سامنے دروازے کی جانب اٹھی۔ یہ تو یہ تو کس منہ سے انگریزی میں بات کر رہی تھی؟ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آتے ہی شروع۔ ان کی بات پہ نگین بوکھلا اٹھی۔ اس کی بھی عزت تھی اپنے 200,000 فالورز کے سامنے۔ چلے گائز، ہم پھر لائیو آئیں گے۔ ابھی باہر کسی خاتون کا شور آنا شروع ہو گیا ہے، شاید کوئی پاگل عورت کو دورے پڑنے ہیں۔ نگین نے جلدی سے اپنا لائیو ختم کرنا چاہا کیونکہ پھپھو بولنا شروع ہو گئی تھی۔ کون پاگل عورت؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اور تو ذرا کچن میں جا کے عارفہ بی بی کی مدد کروا دیتی بجائے یہاں فارغ بیٹھنے کے۔ ایک تو پتہ نہیں یہ موا موبائل کس سے لے دیا تجھے، جو ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ نگی کی قسمت ہی ماڑی تھی جو لائیو اینڈ ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا اور پھپھو اس پہ تیر برسائے جا رہی تھی۔ منگیتر نے دیا تھا، ذرا 1 منٹ چپ کریں۔ موبائل کی اسکرین پہ ہاتھ رکھے وہ دبی دبی آواز میں گھرائی اور پھر موبائل سامنے کرتے زبردستی مسکرائی اور خدا حافظ کہنے لگی۔ لیکن ہائے یہ موبائل! تیرے اس منگیتر کو تو اب پوچھوں گی میں، فیشن کی دکان بن کے پھرتی رہتی ہے اور اب یہ کیا بار بار موبائل سامنے کر کے بدتیزی دکھا رہی ہے؟ ادھر لا مجھے دے۔ پھپھو آنکھیں دکھاتی ہوئی کڑے تیوروں سے اس کی جانب بڑھی اور زبردستی اس سے موبائل لیتی دیکھنے لگی تو فرنٹ کیمرہ میں خود کا چہرہ نظر آیا۔ یہ بڈھی عورت کون ہے؟ وہ ماتھے پہ بل لیے بڑبڑائی تو نگی نے ہڑبڑا کے ان کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور آف ہی کر دیا۔ نیٹ پہ آؤ گی آپ کل اب؟ اتنی بڑی شکل جو آگے لے آئی تھی سامنے۔ نگی غصے سے بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، خود کو بڈھی کہہ رہی تھی، پہچانا بھی نہیں خود کو۔ اس کو اب رونا آ رہا تھا، اتنی محنت سے وہ لائیو آئی تھی۔ سامنے آتے ہی پھپھو نے سارے پہ پانی پھیر دیا۔ چل نگی، اب آج انسٹاگرام سے چھٹی مار، ورنہ سب پوچھ پوچھ کے مار دیں گے کہ وہ موٹے منہ والی عورت کون تھی۔ خود پہ افسوس کرتی وہ کچن میں داخل ہوئی جہاں زویلا چچی اور امی پہلے سے موجود تھیں۔ آ جاؤ جلدی سے بھائی کو بال کرواؤ۔ میران شام کے 5 بجے لان میں کھڑا مہرو اور تیمور کو لیے گیند بلے سے کھلا رہا تھا۔ تیمور ابھی اپنی ماں سے مار کھا کے آیا تھا
تو منہ پھلا کے بیٹھا موبائل میں گم تھا، جبکہ میران مہرو کو بال پکڑائے اس کو کروانے کی ہدایت کر رہا تھا۔ جو وہ پھینکتی تو اس کے پاس ہی کہیں گر جاتا، گیند اس کے قدموں کے پاس ہی گرتی تو نیچے بیٹھ کے وہیں اس کو تلاشنے لگتی، پھر کھڑی ہو کے کروانے لگتی تو پھر پاس ہی گر جاتی۔ میران ہنستا ہوا اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، اور پاس بڈھی روح تیمور کو بھی، جو ان سے بے نیاز تھا۔ بال آخر تک ہار کے مہرو خود ہی گیند اٹھاتی ہوئی میران کے پاس لے آئی کہ اب وہ اس کو بلہ دے دے۔ ابھی میران نے اس کو پکڑایا ہی تھا کہ وہ وزن برداشت نہ کرتی ہوئی نیچے جا بیٹھی اور ہنس دی۔ ہے جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر سے آتی ہوئی نگی یہاں برآمد ہوئی اور میران کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کھیلنے میں مصروف ہیں ہم۔ وہ مسکرایا تھا جب نگی بھی جوش سے آگے بڑھی۔ مجھے بھی بہت شوق ہے، میں نے بھی کھیلنا ہے، وہ کچھ اشتیاق سے بولی تو میران نے کندھے اچکائے اور بلہ پکڑے نگی کو تھمایا، ساتھ ہی خود بال پکڑے کچھ فاصلے پہ ہوا۔ تیار ہو نگی میڈم؟ بال کروانے سے پہلے میران نے طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے پوچھا۔ نگینہ حسینہ ہر پل تیار رہتی ہے، اپنے پراندے کو پیچھے کی طرف ایک ادا سے پھینکتے ہوئے وہ بولی تو میران سر جھٹکتا ہوا اس کو بال کروانے لگا۔ پہلی ہمیشہ ٹرائی ہوتی ہے، ہٹ نہ کرنے کی صورت میں وہ جلدی سے بولی۔ یہ رول کب سے بنا ہے؟ میران واپس سے گیند اٹھاتا وہ بولا۔ جب سے نگی نے کھیلنا شروع کیا۔ ویسے آر یو آن انسٹاگرام؟ وہ ایک ادا سے بولی، پھر کچھ یاد آنے پہ فوراً سے چیک کی۔ ہاں جی، کیوں؟ اب کی بار ہلکی سی گیند کرواتے ہوئے وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ فالو می ایٹ نگینہ حسینہ۔ اپنا پراندہ جھٹک کے وہ اترا کے بولی تو میران نے داد دینے والے انداز میں ابرو اچکائے۔ گڈو پپو ادھر آؤ ذرا۔ گڈو باہر گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا جب میران نے اس کو آواز دی۔ نہ، میں بالکل بھی نہیں آ رہا، تم گندی نیت والے انسان، روزہ ہے میرا۔ وہ فوراً سے پہلے بولتا ہوا اندر کی طرف بڑھنے لگا، جب میران اس کی بات سنتے تل ملا اٹھا اور اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ امی میری عزت! وہ چیختا ہوا لان کے دوسرے حصے کی جانب بھاگا، جب اچانک ہی دھڑام سے نیچے گرا۔ سلامت رہے گی تیری عزت، مجھے لڑکیاں پسند ہیں، تم جیسے لمبے سوکھے لڑکے نہیں۔ اس کی ٹانگ کو کھینچتے ہوئے وہ گھسیٹنے لگا اور اس حصے میں لے آیا جہاں وہ کھیل رہے تھے۔ نگین تب تک اپنا موبائل نکال چکی تھی اور ان دونوں کی ویڈیوز بناتی ساتھ ساتھ اسٹوریز لگا رہی تھی۔ چلو یہ بال پکڑو اور مجھے کرواؤ، بس اتنی سی بات تھی۔ بال کو اس کی جانب اچھالتے ہوئے وہ بولا اور وہ جا کے اپنی جگہ سنبھالی۔ تو سیدھے طریقے سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ یوں ہراساں کرنا ضروری تھا؟ وہ ناراضگی سے بولا اور بال پکڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ نگین باقاعدہ کرسی پہ بیٹھی مہرو کو گود میں لیے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرنے لگی، ساتھ ساتھ اس کی کامنٹری بھی فل جاری تھی۔ پہلی بال پہ میران نے گیند ہوا میں اچھالی جو جا کے سیدھا گڈو کی ٹانگ کو لگی۔ کیا چاہتے ہو، لنگڑا ہو جاؤں؟ وہ چلاتا ہوا اپنی ٹانگ سہلانے لگا۔ شام تھی تو ہوا ابھی معمول سے تیز چل رہی تھی۔ گڈو لنگڑاتا ہوا دوبارہ سے بال پکڑے کروانے لگا۔ اب کی بار گیند اچھلتی ہوئی گیٹ کی طرف گئی، سب کی نظریں گیند کے ساتھ ہی گھومی، لیکن وہاں نظر پڑتے ہی سب کے منہ سے بے ساختہ ہی چیخیں برآمد ہوئیں۔ امی میرا ہاتھ! آنے والی کوئی لڑکی تھی جس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کے نیچے جا گرا تھا اور وہ اب اپنا ہاتھ پکڑے کرا رہی تھی۔ بے شک گیند ہارڈ نہیں تھی، لیکن دور سے جب اڑتی ہوئی آئی تو زور سے لگی تھی کلائی میں۔ بلیک شلوار سوٹ میں ملبوس، سر پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، ہاتھ میں بیگ موجود تھا جو گیند لگنے کی وجہ سے چھوٹ گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سوری، وہ بس ہم کھیل رہے تھے۔ میران نہیں جانتا تھا اسے، لیکن اس کے کرانے پر فوراً اس کے پاس آیا۔ ساتھ ہی گڈو اور نگین بھی آ گئی، مہرو کو گود میں اٹھائے۔ ڈرامے! تیمور وہیں سے بیٹھا بیٹھا بڑبڑایا۔ اشنا آپا ٹھیک ہے کیا، یا زیادہ لگی ہے؟ گڈو اس کا بیگ اٹھاتا ہوا فکر مندی سے بولا۔ لا، یہ مجھے دے۔ نگین نے گڈو کے ہاتھ سے بیگ پکڑا۔ اشنا جی اندر چلو، ساتھ ہی اس کو اندر چلنے کا کہا۔ یہ کون ہے؟ میران نے گڈو سے پوچھا تو وہ غصے سے بہن ہے میری کہہ کے سر جھٹکتا ہوا اشنا کے لیے اندر بڑھ گیا۔ دانی تم تو گئی اب، خیالات میں اپنی پرانی گرل فرینڈ کو سوچتے ہوئے بولا اور دلکشی سے مسکراتا ہوا ان کے پیچھے ہی لپکا۔ تحریم تھکی ہاری کچن سے افطار کی تیاری کر کے ابھی نکلی ہی تھی کہ داخلی دروازے سے اس کو اشنا اندر آتی ہوئی نظر آئی۔ ارے تم کب آئی؟ سرپرائز ہو گیا یہ تو۔ تحریم اپنی تھکن بھلاتی ہوئی اٹھی اور والہانہ انداز میں اس کے گلے لگی۔ میں بس ابھی آئی ہوں، اور اندر آتے آتے اڑتی ہوئی گیند لگ گئی۔ اس سے ملتی وہ ہنس کے گویا ہوئی تو تحریم کی نظریں اس کے پیچھے آتے باقی سب پہ بھی گئیں۔
کیا گیند لگی ہے ہاتھ پہ؟ کس نے ماری؟ اس نے آنکھوں میں حیرت سموئے پوچھا تو اشنا نے میران کی جانب اشارہ کیا، جو انجان بنتا مہرو کو گود میں لے کے صوفے پہ بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں۔ تحریم نے پھر تعارف کروایا کہ وہ کون ہے تو اشنا نے سمجھ کے سر ہلایا۔ تحریم نے ابھی اس کو اپنے ہونے والے رشتے کے بابت نہیں بتایا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ پہلے سے ہی جانتی ہو اس کے بارے میں، سبھی تو جانتے تھے۔ اشنا کے آنے کی خبر گڈو نے سب کو دی تو وہ خود جا کے کچن میں ان سب سے مل آئی۔ سب اس کے آنے پہ خوش ہوئے تھے۔ تحریم تمہارے وہ کہاں ہیں؟ آخر کو اس کو بھی پہلے سے پتا تھا۔ تحریم ٹھنڈی آ بھر کے رہ گئی۔ مجھے نہیں معلوم، وہ جھنجھلا کے بولی اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارادہ اب اس کا یہاں سے جانے کا تھا کہ اس ٹاپک سے بچ سکے۔ سنو تو، جا کہاں رہی ہو؟ میرے پاس تو بیٹھو۔ اس کو جاتا دیکھ وہ شرارتن بولی تو تحریم نے گھورا، کام ہے کچن میں، بعد میں، تب تک تم آرام کر لو۔ یہ کہتے ہی وہ کچن میں چلی گئی۔ ظاہر سی بات تھی اس نے آج آنا تھا اور اس کی اماں نے فون پہ بتا دیا تھا کہ تحریم کی منگنی کی رسم بھی ساتھ ہی کر دینی ہے تو دیر نہ کرے۔ نگی یار، یہ مجھے باندھ دیتی تم ہاتھ پہ، تھوڑا درد تو جاتا۔ گڈو ابھی فرسٹ ایڈ باکس اس کے پاس لایا تھا اور بنا کچھ کرے وہاں سے بھاگ بھی گیا تھا۔ تبھی نگین کو آواز لگاتی ہوئی وہ پکارنے لگی، جو ابھی بھی انسٹاگرام پہ مصروف تھی۔ 1 منٹ اشنا جی، بس میں یہ جواب دے کے آئی۔ وہ اپنی مجبوری بتانے لگی اور پھر سے مصروف ہو گئی۔ ابھی وہ لاؤنج کے صوفے پہ ہی بیٹھی تھی جبکہ میران اس سے کچھ فاصلے پر موجود صوفے پہ بیٹھا بے نیاز سا نیوز چینل دیکھنے میں مصروف تھا۔ مہرو پاس ہی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ میں آئی میں آئی اس کو ہاتھ پکڑے دیکھ وہ اجازت مانگنے لگا کہ وہ اس کی مدد کر سکتا تھا۔ جی، اشنا نے ناسمجھی سے دیکھا تو وہ ہلکا سا سر جھکا کے مسکرا اٹھا۔ لائیں میں آپ کی مدد کر دوں یہ باندھنے میں، آخر کو یہ سنگین غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ وہ بولتا ہوا بنا اس کے جواب کا انتظار کیے خود ہی اس کے پاس آ بیٹھا اور باکس سے ایک ٹیوب نکالتے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ اشنا نے آگے کو ہاتھ بڑھایا تو میران نے اس کی کلائی پہ ٹیوب لگانا شروع کی، جبکہ دور بیٹھی نگی کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں گھول دیں، آنسو جیسے جمع ہو کے رہ گئے۔ دوسرا کرش بھی گیا، وہ دکھی لہجے میں بولی اور اپنے جھوٹے آنسو صاف کرنے لگی۔ کل ہی محبت ہوئی تھی اور آج ہی دونوں سے بچھڑ گئی۔ دکھ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن خیر وہ بھی کیا کرتی۔ میران نے ٹیوب لگانے کے بعد احتیاط سے اس کے ہاتھ پہ پٹی باندھ دی تھی۔ اشنا نے مسکرا کے شکریہ ادا کیا اور وہ بھی ایکسکیوز کرتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ پیچھے میران لمبی سانس کھینچتا ہوا صوفے پہ پھیل کر بیٹھتا اس کی بیگ سے اپنی پشت ٹکا گیا۔ اپنے منگیتر سے ہی بنانی پڑے گی مجھے، یہ کرش تو چلے گئے اپنی اپنی والیوں کے پاس۔ نکی سر جھٹک کے سوچتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ارادہ اب تحریم کے پاس جانے کا تھا۔ اس کی رات کو منگنی تھی، پتہ نہیں اس لڑکی نے کچھ تیاری بھی کی ہونی یا نہیں۔ کیا کر رہے ہو یہاں اکیلے بیٹھے بیٹھے؟ تبھی وہاں دایان آتا اس کے ساتھ ہی بیٹھتا وہ بولا اور اپنا موبائل پاکٹ میں ڈالا۔ کچھ نہیں، آپ کو پتا ہے اس گڈو کی بہن بھی ہے ایک؟ وہ جیسے اس کو اطلاع دینے لگا تو دیان نے ابرو اچکائے۔ ہاں تو؟ اوہو، مطلب وہ لڑکی ہے، اسے جیسے سمجھانا چاہا۔ اب کی بار دیان نے ہاتھ اٹھا کے کندھے پہ دے مارا۔ جب بہن ہے تو لڑکی ہی ہوگی نا، کیا فضول میں بکواس کر رہے ہو؟ اس کی عقل پہ ماتم کرتا ہوا بولا تو میران ہنس دیا۔ میرا کہنے کا مطلب کہ وہ آپ کی ہونے والی بھابھی ہے۔ اب کی بار اپنے فرضیہ کالر جھاڑ کے اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا دیان پہ۔ ابھی وہ آئی نہیں اور تم یہ سب فضول سوچ رہے ہو؟ اس نے ماتھے پہ تیوری چڑھائے جیسے باز رکھنا چاہا۔ اچھا، اچھا لفظ کو لمبا کیا گیا۔ یہ ابھی آئی نہیں اور آپ نے بس نام سنا تھا تو ایسی باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ میں تو پھر پہلی ملاقات پہ ایسا کہہ رہا ہوں۔ آپ تو تصویروں پہ گزارا کرتے تھے۔ وہ بھی حساب بے باک کرتا ہوا بولا تو دایان خوبصورتی سے ہنس دیا جیسے اس کو یہ بات مزہ دلا گئی تھی۔ غلط، میں اسے بچپن سے جانتا تھا، بس فرق صرف یہ تھا کہ وہ تب بہت چھوٹی تھی اور اب میری بیوی بننے جا رہی ہے تو میرا پسند کرنا بنتا ہے۔ وہ بھی شان بے نیازی سے کہتا ہوا بولا اور ایک جتاتی ہوئی نظر میران پہ ڈالی۔ واہ، اپنا پیار پیار، میرا پیار ٹھرک، وہ منہ بناتا ناراض لہجے میں بولا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کی ہونے والی بھابھی ہے، اٹل لہجے میں بولا اور پھر مسکراتا ہوا تصور میں اشنا کو اپنے ساتھ دیکھنے لگا۔ نکی اوپر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی تحریم کے کمرے کی طرف آئی تو دیکھا وہ کبرڈ کو کھولے ہوئے تھی، شاید کوئی پہننے لائق چیز دیکھ رہی تھی۔ تحریم بی بی کیا کر رہی ہیں اس میں منہ گھسائے؟ وہ ہلکی آواز میں بولی تو غیر متوقع اس کی آمد پہ تحریم کی چیخ گونج اٹھی۔ انسانوں کی طرح نہیں آ سکتی تم؟ تحریم نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا اور پھر سے کبرڈ میں مصروف ہوئی۔
دیکھو جی، میں تو ہوں حسین لڑکی، اور حسین لڑکیاں ایسے ہی سرپرائز دیتی ہیں۔ وہ پراندے کو ایک ادا سے پیچھے کی جانب پھینکتی ہوئی بولی تو تحریم نے گھورا۔ گلابی رنگت میں وہ واقعی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن تھوڑی پنجابن اسٹائل۔ تبھی کمرے میں اوشنا آ گئی۔ تحریم کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی ان کے قریب آتے سوال کرنے لگی۔ اپنی منگنی پہ پہننے کے لیے عروسی جوڑا ڈھونڈ رہی ہوں۔ ان دونوں کی نظروں اور سوالوں سے تب کے اسے جواب دیا۔ ہٹو پیچھے، ہم دیکھتے ہیں۔ اس کو دھکے سے پیچھے کرتی وہ دونوں اب چھاننے لگی تھیں الماری کو کہ کوئی پہننے لائق جوڑا ڈھونڈے۔ ہاں یاد آیا، بی بی جی، ان کی ساسو ماں نے آرڈر کیا ہوا ہے ایک جوڑا، فکر نہ کرو، افطار کے بعد آ جائے گا۔ اچانک یاد آنے پہ نگی نے فوراً بتایا تو اشنا نے سمجھ کے سر ہلایا اور الماری کو بند کرتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ یار کتنا عجیب ہے، ایک دن میں منگنی سب میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ تحریم جھنجھلاتی ہوئی بولی اور بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کیا خیال ہے باجی، ملاقات کروا دیتے ہیں؟ نکی نے فرض سے مسئلے کا حل پیش کیا۔ استغفر اللہ، روزہ ہے میرا۔ تحریم فوراً سے پہلے انکار کر گئی۔ ہم کون سا ابھی ملوانے والے ہیں؟ منگنی کے بعد ملنا ان سے، میں نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں ان کو، چھوٹے بھائی سے ہی ملی ہوں میں۔ اشنا اس کو سمجھاتے ہوئے بولی اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اچھا بی بی جی، جویلری نکالی ہے کوئی آپ نے پہننے کے لیے یا نہیں؟ نگی فوراً اگلے سوال پہ آئی۔ یہاں میں نے منگنی کے لیے منہ بھی نہیں دھویا، تم جویلری کا پوچھ رہی ہو؟ وہ جلے دل سے بولی تو نگی اس پہ افسوس کرتی ہوئی اٹھی اور خود ہی ادھر ادھر دیکھتی اس کے لیے چیزیں نکالنے لگی۔ اس والے ڈبے میں کیا ہے؟ ڈریسنگ پہ پڑے ایک باکس کو اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی تو تحریم نے نظریں اس کی جانب کی۔ اس میں میرے جھمکے اور بالیاں موجود ہیں، وہ تو پھر ڈریس کے ساتھ میچنگ ہی ہوگی نا۔ ابھی اس کو نہ دیکھو، اس کو بتاتی ہوئی ساتھ ہی بیزاریت سے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ میں دیکھ لوں جی؟ نگی بالیاں اور جھمکوں کا سوچتی ہوئی مزے سے اجازت چاہنے لگی۔ ہاں دیکھ لو۔ یہ سنتے ہی نگی وہ خوبصورت سا باکس اٹھاتے ہوئے بیڈ پہ ہی ان دونوں کے قریب آ گئی۔ ہائے اللہ جی، اتنے پیارے کہاں سے لیے؟ اندر خوبصورت سے جھمکے بالیاں دیکھتی وہ اشتیاق سے ہاتھ میں تھامے پوچھنے لگی۔ یہ تمہارے دایان بھائی نے بھیجے تھے باہر سے۔ جتنا وہ اس وقت جلی پڑی تھی، ابھی ایسے ہی جلتے بھونتے جواب آنے تھے، جبکہ اپنے کرش کو اپنا بھائی سنتے تو نگین کو جیسے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کیا تھا وہ؟ ہاں، وہ اس کا ننھا سا دل تھا جس میں ہزاروں کرش بستے تھے۔ ایک کو تو اس کی بیوی ابھی اس کا بھائی بنا چکی تھی۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بھائی ہوں گے وہ اس اشنا کے یا آپ کے؟ وہ بھی غصے سے سرخ پڑتی ہوئی بولی، جبکہ تحریم اپنا بھائی سن کے سر پٹا اٹھی۔ اللہ معاف کرے، سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ اشنا نے آنکھیں دکھائیں۔ ان کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے تھا، جبکہ یہ میری فیلنگز بھی جانتی ہیں۔ وہ شکایتی نظروں سے تحریم کو دیکھتے ہوئے جتا کے بولی کہ وہ جانتی تھی کہ دایان اس کا کرش تھا، پھر بھی جان بوجھ کے بھائی بنا دیا۔ اب لڑ لو تم دونوں، اٹھو، افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اشنا ان دونوں کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ مجھے لگ رہا ہے میرا آخری ٹائم آ گیا، میرا دل گھبرا رہا، بی پی لو ہو رہا ہے، شوگر لیول لو ہو رہا ہے، میرا نمک والا لیول بھی لو ہو رہا ہے، میرا سب کچھ لیول لو ہو رہا ہے یار، میں نہیں جانا۔ تحریم اچانک اٹھتی ہوئی سینے پہ ہاتھ رکھتی جیسے لمبے سانس لینے لگی۔ یہ تو آپ کے بھائی سے بھی بڑا ڈرامہ نکلی۔ نکی تحریم کی حالت کو دیکھتی ہوئی اشنا سے بولی، جو خود تحریم کی اس ایکٹنگ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ تحریم دوبارہ واپس بیڈ پہ جا گری۔ بلاؤ دایان بھائی کو، اس کو اٹھا کے لے جائیں، ان کی ہونے والی بیوی کا سب کچھ لو ہو رہا ہے، کم از کم ان کو دیکھتے دل کی دھڑکن تو ہائی ہوگی۔ اشنا آنکھوں میں شرارت لیے اپنا لہجہ سنجیدہ رکھتے ہوئے بولی کہ تحریم اس کی بات سنتے جھٹکے سے اٹھی۔ کچھ تو بندے میں شرم لحاظ ہونی چاہیے، روزے میں بےہودہ باتیں کر رہی ہو دونوں۔ وہ اٹھتی ہوئی نکی کی گود میں سے باکس اٹھاتے واپس ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بنا ان دونوں کو بلائے نیچے چل دی۔ نکی جو مزے سے اندر کی جھمکے بالیاں دیکھنے میں مصروف تھی، اچانک سے غائب ہونے پہ منہ بنا کے رہ گئی۔ ایک تو روزہ، اوپر سے ان کی بکواس۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے سینے پھلانگتے ہوئے نیچے آ رہی تھی جب کسی کے کندھے سے ٹکرائی۔ میرے بال! اب کی بار پھر سے اس کے بال پھنسے تھے مقابل کی شرٹ میں۔ لگتا ہے تمہارے بالوں کو مجھ سے الجھنا اچھا لگتا ہے۔ نرمی سے اس کے بالوں کو اپنی شرٹ سے آزاد کرواتے وہ شوخ لہجے میں بولا، جبکہ مقابل کو دیکھتے ہوئے تحریم شرم سے سرخ پڑتی ساتھ بدمزہ بھی ہوئی کہ اس سے ٹکرانے کو یہی ملتی تھی۔ ماشاء اللہ سے اتنا لمبا قد ہے، اوپر سے جو آنکھیں ہیں، دیکھنے کا کام سر انجام کرتی ہیں، تو انسان کو دھیان سے آنا چاہیے، یا پھر ٹکرانے کا شوق پال رکھا ہے آپ نے؟ اپنے بالوں کو پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔
शायद ऐसा ही हो। वो भी जानबूझ कर हल्की सी मुस्कान लिए बोला, तो रोजे का ख्याल करती वो अपने मुंह मुहज्जिब अल्फाज निकालने से खुद को रोक के नीचे चली आई। तहरीम बेटा। अभी वो बदमजा होते सीढ़ियां उतर रही थी जब मिसेस साकिब ने उसको आवाज दी। जी आंटी। वो चलती हुई उनके पास आ बैठी, जो सामने एक ड्रेस का पैकेट फैलाए बैठी थी। बेटे, ये रूम में छोड़ आए, इफ्तार के बाद तैयार हो जाइएगा। वो उसका रस्म का जोड़ा था जो अभी आ चुका था। अभी वो पैक्ड था तो उसे सही से देखा नहीं। इसकी क्या जरूरत थी, वैसे ही हो जाता सब। उसे समझ ना आई कि वो क्या कहे इस सब पे, जबकि उसकी बात पे मिसेस साकिब मुस्कुरा दी और प्यार से उसके चेहरे पे हाथ रखा। हर एक लड़की की चाह होती है कि वो अपने खास दिन सजे, चाहे वो मंगनी हो, निकाह हो या फिर रुखसती। तो आज तो तुम्हारी भी मंगनी है। लड़की के साथ साथ उसकी सास की माँ की भी चाहत होती है कि उनकी बेटी प्यारी लगे अपने दिन पे। तभी ये सब मंगवाया मैंने। अब बिना कोई और बात किए इसको अपने रूम में पहुंचाओ। फिर इफ्तारी के बाद तैयार हो जाना अच्छे से, ठीक है? उसका माथा चूमते हुए उन्होंने नरमी से समझाया तो वो सर हिलाती हुई इस ड्रेस को थामे फिर से ऊपर की तरफ जाने लगी। अब की बार वो जा रही थी तो दायान नीचे की तरफ आ रहा था, जिसे देखते ही तहरीम रुक गई। अब टकराना नहीं था क्या? मेरी शर्ट तरस गई थी। वो आहिस्ता से कहता हुआ नीचे की तरफ चला गया, जबकि तहरीम के मुंह से अस्तगफिरुल्लाह सुन के उसका कहका बेसाख्ता था। ड्रेस को अपने रूम में हैंग करने के बाद वो वापस आई थी तो उष्णा निगी के साथ मिलकर डाइनिंग एरिया में टेबल सेट कर रही थी। मर्द हजरात सब आ चुके थे वापस, तो वो लाउंज में बैठे हुए बातों में मसरूफ थे। मामा, मैं ये खा लूं, रोजा बहुत लग रहा है। तैमूर टेबल पे सजी हुई कचूरियों को देख के ललचाता हुआ चची जोइला को बोला। जब सब खाएंगे तब खाना, अभी नहीं। अपने रोजे को बोलो कि थोड़ा सब्र रखे। तहरीम उसके हाथ पे हल्की सी चपत मारते हुए बोली, जिससे वो कचूरी पकड़ने के चक्कर में था। नहीं हो रहा ना सबर। वो मुंह बना के बोला और अपनी नदीदों वाली नजर टेबल पे टिका दी। ये इसने गिरना है अभी। तभी टेबल के नीचे से अपने पाँव पे कुछ महसूस करते हुए तहरीम ने देखा तो महरू वहां बैठी अपनी छोटी सी प्लेट को लिए हुए थी और अब कुर्सी पे आने का इरादा रखती थी। यार चाचू, आपके नमूने। वो बुड़बुड़ाती हुई महरू को उठा के कुर्सी पे बिठा गई और किचन में चली गई चीजें लेने। दायान, इसको मुझे पकड़ा दो वरना इन लड़कियों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कुर्सी पे बैठी महरू अब सामने पड़े बोल को खींचने में मसरूफ थी, जिसमें सालन मौजूद था। पहले से कुर्सी पे बैठे अलीम की नजर पड़ी तो फौरन से दायान को कहा, जो दूसरी जानिब वहां बैठने वाला था। मैं? उसने हैरत से आंखें फैलाए पूछा कि आया मेरा ही नाम लिया है ना? हाँ तुम। देखो वो खराब कर देगी चीजें, उन्होंने दोबारा से कहा। तो दायान ने उस छोटी सी आफत को देखा जो दायान को ही देखने में मसरूफ थी। भाई, मुझे तो नहीं उठाना आता। बिलाखिर वो अपनी मुश्किल बयान कर गया। उसके बोलने की देर थी। टेबल पर चीजें सजाते हुए लड़कियों ने दायान को अजीब नजरों से देखा। फिर अचानक ही किचन से निकलती हुई तहरीम को, जो उसका जुमला सुन चुकी थी। तुम्हें क्या नहीं उठाना आता? अलीम ने नासमझी से पूछा। ये बच्चे मुझे नहीं उठाने आते। एक नजर निकी और उष्णा को फिर अलीम को देखते जवाब दिया, जो अजीब नजरों से उसी को देखने में मसरूफ थे। आपको बच्चे उठाने नहीं आते? मेरा मतलब गोद में लेना नहीं आता? उष्णा आंखें फाड़ के बोली। पहले जुमले पे सबकी अचानक हैं सुनते उसने जुमला दुरुस्त किया। ये ये गुड्डू आपसे अच्छा तो गुड्डू है, जो घुमा फिरा लाता है सबको। और आपको ये 1.5 साल की 1 फुट बच्ची नहीं गोद में उठाई जाती। अफसोस। तहरीम। उष्णा ने अफसोस का इजहार करते हुए आखिर पे तहरीम को ऐसे देखा जैसे उसका ही कसूर हो, जबकि तहरीम खुद को ऐसे पुकारे जाने पे खज्जल हो गई इस बदतमीज के इशारे पे। अच्छा, पकड़ के देखो, आसान है, मुझसे भी नहीं उठाए जाते थे। लेकिन जब अपने हुए तो देखो, इस जैसे अफलातून को भी तो बर्दाश्त किया मैंने। अलीम नॉर्मल अंदाज में तैमूर की जानिब इशारा करते हुए बोले, जबकि उनकी बच्चों वाली बात पे ना चाहते हुए भी दायान गड़बड़ा सा गया। मतलब ये भी अपने ही बच्चे उठाएगा? मीरान ने टेबल पे आते बैठते बैठते तड़का लगाया, जो लग भी गया, बड़े तरीके से साथ चला भी गया। इतना भी मुश्किल काम नहीं जो लटकाए रखा हुआ है। हटे पीछे, उठा लेती हूँ मैं, हद है। बातें शुरू कर देते हैं सब। मीरान की बात पे तहरीम सिट पिटाई और साथ ही झिड़क के बोली। महरू को उठाते उसने जाके अलीम की गोद में दिया तो वो उनकी गोद में अब खड़ी होने की कोशिश करने लगी। क्या यार, एक बच्ची नहीं संभाली जाती? अलीम ने भी साथ ही लताड़ा तो निगी और उष्णा मायने खेज नजरों से तहरीम को देखने लगी, जिससे वो सुर्ख पड़ गई। अब बदतमीजों का रुख उसकी तरफ था। आ जाए सब, टाइम हो गया है। इन दोनों से नजरें बचाती हुई वो मर्दों को बुलाने लगी और खुद भी अपनी जगह पे आके बैठ गई। इफ्तारी सबने पुरसकून माहौल में की। जब सब टेबल के गिर्द से उठ गए तो तहरीम को घबराहट होना शुरू हो गई कि अब तो सबका ध्यान रस्म की तरफ होगा।
वो किचन में बर्तन समेट रही थी जब मिसेस साकिब ने उसको कमरे में जाने का कहा। हाँ, जा जा पुत्र, थोड़ा तैयार हो जा, उष्णा बहन की मदद कर जाके उसको सजा सवार। अभी सबने आ जाना है तो रस्म करनी है। पप्पो भी मोहब्बत पाश लहजे में बोली तो तहरीम हल्का सा मुस्कुराई और कमरे में चली गई। मैं भी जाऊं बीबी जी? इससे पहले कि निगी की बॉस उसको बर्तन धोने का हुक्म देती, वो खुद जल्दी जल्दी बोली, क्यों, यहाँ काम खत्म हो गए? जो तुझे जाने की जल्दी पड़ी है, फिर वहां कमरे में जाके मुंह मोबाइल के साथ लग जाएगी। पुप्पो वही कुर्सी पे बैठी उस पे बरस पड़ी, जबकि वो इतना सा मुंह लेके रह गई। अरे आपा, क्या हो गया है? बच्ची है, वैसे भी सारा दिन तो आपके काम करती रही है, तो अब जाने दे, किचन में मैं और जोइला है ना। आरिफा अम्मी निगी की शक्ल देखते हुए कहा तो निगी जैसे खिल उठी और बिना कोई दूसरी तीसरी बात किए वहां भाग खड़ी हुई। देख देख कैसे फुलझड़ी बन के भागी है, जैसे पीछे कुत्ते पड़े हों। फुप्पो ने नागवारी से कहा तो जोइला चची को नचाते हुए भी हंसी आ गई। बीबी जी कहाँ तक तैयारी पहुंची? निकी अंदर दाखिल होती पुरजोश से बोली। तहरीम अभी शॉवर लेके निकली ही थी। शक्ल पे 12 बजाए हुए थे, जैसे सब जबरदस्ती हो रहा है उसके साथ। निकी उसकी शक्ल देखती हुई उष्णा से इशारे में पूछने लगी कि क्या माजरा है। तुम्हारी बीवी को ये ड्रेस दुल्हन वाला लग रहा है। उष्णा ने पिस्ता रंग की खूबसूरत सी कामदार लॉन्ग फ्रॉक की जानिब इशारा करते बताया, जो बेड पे फैली हुई थी। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। वैसे ना आरफा बीबी को और दयान जी को भी चाहिए कि आज ही निकाह पढ़वा लें, कसमें मजा आ जाएगा। निकी अपने ही जोश में बोली। ये देखे बगैर के तहरीम का पारा हाई हो रहा था। अब अगर तुम दोनों में से किसी ने बकवास भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से कहती हुई झटके से ड्रेस उठा के ड्रेसिंग में जाके बंद हो गई। बंदा तो कूल है, लेकिन हमारी बंदी फूल लग रही है। निकी ने वहीं बेड पे बैठे बैठे तबसरा किया और अचानक ही छलांग लगाते उठ खड़ी हुई। इधर आओ, हम मैचिंग चीजें ढूंढते हैं। उष्णा को बुलाते अपने पास वो उसकी ज्वेलरी में से मैचिंग चीजें निकालने लगी, साथ ही कोई मैचिंग शूज भी देखने लगी। ये क्यों निकाल लिए? जब वो ड्रेसिंग से अपना ड्रेस पहन के आई तो देखा कि वो उसका ऑफ वाइट कलर का हील सैंडल निकाल रही थी। घर में ही सब हो रहा है ना, वो नजर आ रही है। वो बेजारियत से कहते उसने वॉशरूम के बाहर रखे स्लीपर्स की जानिब इशारा किया तो दोनों ने सवालिया नजरों से देखा। यही अपनी मंगनी पे में पहन के जाऊंगी मैं, शान बेनियाजी से कहते हो सिंघार मेज के आगे आते बैठ गई। अंदाज ऐसा था कि अभी उससे कोई उलझा तो उसको जला देगी। तोबा तोबा, अब इंसान अपनी मंगनी पे भी खुश नहीं। निकी अफसोस करती हुई बोली और उठ के कुछ मेकअप का सामान निकालने लगी। आपके पास तो अच्छा वाला कंसीलर ही नहीं। निक्की उसके सामान से चीजें निकालती हुई हर एक का मुआयना कर रही थी, साथ साथ तबसरे भी पास हो रहे थे। अरे उष्णा बीबी, साइड पे हो, क्या कर रही हैं? मैं करती हूँ तैयार। निक्की ने जब उष्णा को उसके फेस पर प्राइमर लगाते देखा तो फौरन से धक्का मार के साइड पे करती हुई बोली और खुद किसी माहिर ब्यूटिशियन की तरह शुरू हो गई। आपके पास तो न्यूड कलर भी नहीं, कोई प्यारा सा लिपस्टिक का। लिपस्टिक की शेड्स देखते वो मायूसी से बोली, जरा एक मिनट सब्र करना, मैं अभी लाती हूँ। मुझे अभी परसों पार्सल आया था, उसमें होंगी। निक्की कहती हुई जल्दी परांदे के को गोल गोल घुमाती हुई सीढ़ियां नीचे उतरते हुए आई, जब लाउंज में उसे घर के अफराद के अलावा भी कोई नजर आया। है, यहाँ क्या हो रहा है? वो तजस्सुस के मारे वहां नजरें दौड़ाने लगी तो पता लग गया। मायनी खेजी से मुस्कुराती हुई जल्दी से अपने कमरे में आई और अपने बैग से न्यू बंद पैकेट निकाला और मिसाइल की स्पीड से वापस ऊपर गई। लोअर जी में आ गई। अंदर दाखिल होते ही उसने सांस लिया। तब तक उष्णा तहरीम का दुपट्टा सेट कर चुकी थी। इस तरह से आगे का हिस्सा कवर था और पल्लू को दूसरे कंधे से पीछे किया था। ये तो बड़ी अच्छी लग रही हैं जी, खूबसूरत हसीना। निक्की दिल से तारीफ करते हुए बोली और न्यू पैकेज से लिपस्टिक की शेड्स देखने लगी। ये वाला लगाती हूँ। एक प्यारा सा हल्का शेड निकालते वो चहकी और उसको महारत से लगाने लगी। हाँ जी, अब हो गई रेडी। लाओ इसका वॉशरूम वाला चप्पल। उष्णा उसको मुकम्मल तैयार देख अब तंजिया अंदाज में बोली तो निग्गी हंसती हुई उसकी हील सैंडल आगे लाई उसके। ना, जब मैंने कह दिया कि मैं ये नहीं पहनूंगी तो मतलब नहीं पहनूंगी। वो भी अटल लहजे में बोलती हुई वही बाथरूम स्लीपर पहनने लगी। भाई आज तो दयान साहब को अपनी खुशी वाले दिन बाथरूम स्लीपर मिलेंगे। नगीन ने उष्णा के कान में घुस के सरगोशी की तो वो दोनों हंस दी। हाँ जी, चलो आप। तहरीम एक नज़र अपनी तैयारी को देखते हुए बोली। घर की मुनासबत से हल्का फुल्का ही तैयार हुई थी। निक्की कुछ आगे को होते उष्णा के कान में बोली, जिसमें उष्णा की आंखें हैरत से फैलीं, जबकि निक्की ने अबरू उचकाते हुए चालाकी से मुस्कुराना शुरू कर दिया। अभी तो झल भुन रही है, बस तब तक भड़क उठेगी। की करते उष्णा ने कहा तो निक्की जोर से हंस दी। उष्णा ने खामोश करवाया तो वो दोनों को लेकर जाने लगी, जिसने बाथरूम स्लीपर्स पहन रखे थे।
جب وہ نیچے آ رہی تھی تو سب کی ستائش بھری نظروں نے اس کا پیچھا کیا اور سب کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا۔ ابھی سب خواتین باہر خواتین ہی تھیں، باقی مرد سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے نیچے؟ چچی زویلا نظر جب اس کے پیروں پہ گئی تو حیرت سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس وہ ڈریس ہیوی تھا تو ہیل نہیں پہن سکتی تھی، وہ مسکرا کے وضاحت دینے لگی۔ اب اس کو لے آؤ نیچے بھی، میں بھی ملوں، یہ جوڑوں کا درد اوپر نہیں جانے دیتا۔ پھپھو وہیں سے دہائی دینے لگی تو وہ اس کو نیچے لے آئے۔ چلو سب انتظار کر رہے ہیں۔ مسز ثاقب نے اس کا ماتھا چوما اور اپنے ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آئی جہاں سب بیٹھے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی تحریم کی نظریں بے ساختہ ہی جھک گئیں اور دھڑکنیں بھی تیزی سے رواں ہوئیں۔ خاموشی سے وہ بس ایک صوفے پہ جا کے ٹک گئی۔ اس کے ساتھ ہی نعیم صاحب بیٹھے تھے۔ تحریم نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائیں تو ایک غیر شناسا سا چہرہ نظر آیا۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا، پھر حیرت سے دوسرے صوفے پہ بیٹھے دایان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اسے سمجھنے میں ایک پل نہ لگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے ایک شکایتی نظر اپنی ماں پہ ڈالی، پھر ساتھ بیٹھے اپنے والد صاحب پہ۔ شروع کریں قاضی صاحب، ثاقب صاحب نے کہا تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا۔ تحریم کا دل چاہ رہا تھا اور کچھ نہیں تو اس دایان کے دانتوں کو مکہ مار کے ہی توڑ دے جس کی بتیسی بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چند پل بیتے تو وہ مکمل اپنے جملہ حقوق دایان ثاقب کے نام کر چکی تھی۔ ابھی تو اسے کوئی بات نہ ہی کرتا تو بہتر تھا، ورنہ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ بندوق لا دو مجھے کوئی۔ نگین اور روشنا تو کونے میں کھڑی کھی کھی کر رہی تھیں، جن کو دیکھ کے واضح محسوس ہوا تحریم کو یہ دونوں اس بات سے واقف تھیں۔ سب نے اس کو مبارکباد دی تو اس نے زبردستی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے قبول کی۔ اب کی بار سب نے کہا کہ انگوٹھی پہنانے کی رسم بھی کی جائے تو دایان کو اس کے ساتھ بٹھایا گیا۔ مسز ثاقب نے دایان کے ہاتھ میں رنگ کا مخملی کیس پکڑایا اور ادھر زویلا چچی نے تحریم کو، جس کو وہ دانت پیستے ہوئے تھام گئی۔ ایک بار اٹھنے دو مجھے یہاں سے، دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے ایک نظر دایان کو دیکھا جو مسکراتی چمکتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک بار تو ٹکرانا بنتا ہے پھر سے۔ تھوڑا سا آگے جھکتے اس سے سرگوشی کی تو تحریم کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کے کپڑوں سے مہکتی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہوئی۔ تحریم نے بے اختیاری فاصلہ بنانا چاہا۔ ضرور اس بار اپنی جگہ میں دیوار کھڑی کر دوں گی، اپنے دل میں سوچتے ہوئے اس نے انگوٹھی پہنانے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ دایان نے شوق نظریں اسی کے چہرے پہ جماتے ہوئے ہاتھ آگے کیا تو اس نے دانت پیستے ہوئے زور سے پہنائی، جس پہ وہ ہنس دیا۔ کیس سے انگوٹھی نکالتے اب کی بار دایان نے ہاتھ آگے کیا، جس پہ زویلا چچی نے اشارہ کیا کہ ہاتھ آگے کرو۔ کر رہی ہوں، آہستہ آواز میں پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دیا۔ دایان نے نرمی سے انگوٹھی پہنائی لیکن ہاتھ نہ چھوڑا۔ اب وہ ہلکی سی مزاحمت کر رہی تھی کہ وہ ہاتھ چھوڑ دے، لیکن وہ کہاں اب اس چھوڑنے والا تھا۔ اب تو باقاعدہ پرمٹ تھا پاس پکڑنے کو۔ مجھے دلہن بنا کے بٹھایا ہوا ہے اور خود سب گھر کے کام والے بن کے بیٹھے ہیں۔ شرم ان کو آنی چاہیے جو کام والے بنے پھر رہے ہیں، اور آ مجھے رہی ہے کہ تحریم کیسے تیار ہوئی ہو گھر میں۔ وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی۔ میران تو جی بھر کے ان کی تصاویر کھینچ رہا تھا جب اس کی نظر گڈو پہ گئی جو رونے کی تیاری میں تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے اداس روح؟ اس نے چمبے سے پوچھا تو باقاعدہ اپنے آنسو بہاتا وہ میران کے گلے لگ گیا۔ آپ بھی اب چلی جائے گی؟ اس کے سینے سے لگا وہ اپنا دکھ رونے لگا۔ کہیں نہیں جا رہی، ابھی گھر ہی رہے گی۔ میران تو اس کے رونے سے ہی حیران ہو گیا۔ بھلا اس وقت کون سا دورہ پڑ گیا تھا؟ دور رہ کے بھی تسلی دے سکتے تھے تم، ساتھ لگانا ضروری تھا؟ گڈو پل میں اس سے علیحدہ ہوتے بولا تو میران کا دل کیا کہ ہاتھ میں پکڑا فون اسے دے مارے، جو خود دکھی محبوبہ کی طرح اسے لپٹ گیا تھا اور اب اس پہ الزام لگا رہا تھا۔ آئندہ کبھی میرے پاس بھی بھٹکے نا تو پھر دیکھنا کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ آنکھیں دکھاتا وہ اس کو دھمکانے لگا کہ اگلے ہی پل گڈو نے ہراساں نظروں سے اسے دیکھا۔ گندا انسان، اس کو نام سے نوازتا ہوا جا کے نکی اور روشنا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر وہ سب لوگ وہاں ایک ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہے تھے۔ تقریباً رات کے 12 بجے سب نے محفل برخاست کی اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ابھی بیڈ پہ ٹیک لگائے وہ کسی کتاب کو پڑھنے میں مصروف تھی۔ کمرے کی لائٹ ابھی تک آف نہ کی تھی، باہر سے گزرنے والے کو پتہ چل جاتا کہ اندر موجود فرد سو نہیں رہا۔ ایسے میں اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کا کتاب پر سے دھیان ہٹا۔ جی آ جائیے۔ کتاب پڑھنے والی کتاب کو فوراً سے چھپاتے سائڈ ٹیبل سے دوسری بک نکالتے ہوئے بولی تو نعیم صاحب مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ابھی تک جاگ رہی ہے میری بیٹی؟ ابھی تقریباً سبھی سو چکے تھے، تبھی وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے اور چلتے ہوئے اس کے پاس ہی آتے بیٹھ گئے بیڈ پہ۔ جی بس یہ اسٹڈی کر رہی تھی، انگلش لٹریچر کی بک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تیاری کیسی جا رہی ہے اس کی؟ اچھی جا رہی ہے، بس نیکسٹ ویک اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس نے بک کو بند کرتے ہوئے سائڈ پہ رکھا اور آگے بڑھتے ان کے سینے سے لگ گئی۔
ہم سے ناراض ہے ہماری تحریم لگتا ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں پہ ہونٹ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہماری کہا اب تو کر دیا کسی اور کے نام۔ اس کے لہجے میں واضح شکوہ وہ محسوس کر گئے۔ تو کیا ہوا؟ بیٹی تو آپ ہماری ہی رہو گی نا، اور ہمیشہ ہمارے دل میں۔ انہوں نے نرمی سے اس کے شکوے کو سمیٹا۔ اتنی جلدی کیوں؟ مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ ایک اور شکوہ دہرایا۔ جلدی نہیں، ہم تو کافی عرصے سے آپ کی شادی کا سوچ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے وہ بولے تو تحریم نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھاما۔ کل وہ سب لوگ آئے ہیں اور آج آپ نے نکاح بھی کروا دیا۔ سننے میں عجیب نہیں لگتا کہ ایک دن میں ہی سب نہ سمجھنے کا ٹائم ملا اور نہ سنبھلنے کا؟ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں دیکھتی ہوئی وہ کچھ اداسی سے بولی، آخری الفاظ قدرے آہستہ ہی رکھے۔ ایک اجنبی کے ساتھ ایک دن میں ہی باندھ دیا۔ ان کی ضعیف انگلیوں کو اپنی مخروطی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے وہ گلوگیر لہجے میں بولی تو اس کی بات پہ نعیم صاحب ہنس دیے۔ اجنبی نہیں ہے وہ، میں بہت عرصے سے جانتا ہوں اس کو۔ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی آپ کی۔ اندھا اعتماد نہیں کیا ہم نے، ان کا پروپوزل کافی پہلے سے آیا ہوا تھا، لیکن آپ کے اسٹڈی کی وجہ سے پینڈنگ تھا۔ اگر وہ غیر ہوتے تو ہم کبھی بھی یہ نیک کام ایک دن میں سر انجام نہ دیتے۔ ظاہر ہے ہمیں اپنی بیٹی کی خوشیاں بھی عزیز ہیں، بس آپ کو سرپرائز دینا تھا ہم نے۔ وہ جو ان کی انگلیوں کے ساتھ مصروف تھی، نعیم صاحب نے وہی ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا اور آخر پہ شرارتن بولے، بہت ہی ڈراؤنا سرپرائز۔ ان کی ساری بات سمجھتے ہوئے وہ ان کے سینے سے دوبارہ لگتے ہوئے بولی، اتنا پیارا تو ہے داماد ہمارا۔ اس کی بات پہ وہ ٹوکتے ہوئے ہنسے تھے جب وہ جھیم گئی اور آگے کچھ نہ بولی۔ اب آپ آرام کریں اور اپنے رشتے کو آرام سے سوچیں، ایک دن کا فیصلہ نہیں ہے۔ صبح اپنی ماں سے لڑ لینا، پچھلے 2 مہینوں سے پلاننگ چل رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے لائٹس آف کی اور جاتے جاتے جان بوجھ کے اس کو تنگ کیا، جس پہ وہ ہنستی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر سائڈ ٹیبل پہ موجود انگلش لٹریچر کتاب پہ ڈالی، پھر گہری سانس بھر کے سرہانے کے نیچے سے دوسری بک نکالی اور اس کو اندر ڈرار میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ مزے سے بیٹھا موبائل میں اپنی آج کے نکاح کی پکس دیکھ رہا تھا جب میران کی طرف سے بھیجی ہوئی پک موصول ہوئی، جس پہ اسے ناسمجھی کا اظہار کیا۔ آپ کی بیگم آج باتھ روم سلیپرز پہن کے آئی تھیں، کچھ شرم کر لیا کریں، شاپنگ ہی کروا دیتے۔ میران کا فوراً سے جواب موصول ہوا تو دیان نے غور سے دیکھا۔ اس کی سنہری رنگت ان کالے سلیپرز میں واضح نظر آ رہی تھی۔ یہ تصویر اس نے کراپ کر کے بھیجی تھی۔ ایک دو تصاویر سوائپ کر کے دیکھا تو انہی میں سے کوئی ایک تھی۔ بے ساختہ ہی دیان کھل کے ہنس دیا۔ ویسے اڑتی اڑتی خبر ملی ہے کہ آپ کو یہ تحفے میں دیے جانے والے ہیں۔ میران کا اگلا ٹیکسٹ موصول ہوا تو دیان ہلکا سا مسکرایا۔ ہم سے تو ان کا ٹکرا کے الٹ جانا ہی کافی ہے، وہ دل ہی دل میں سوچتا ہوا مسرور ہوا۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے اچانک اس کا دل کیا کہ وہ جا کے ایک بار تحریم سے مل آئے، نکاح کی مبارکباد ہی صحیح۔ اسی ارادے سے اٹھتا جلدی سے جوتا پہن کے کمرے سے باہر نکلا۔ پوری راہداری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، بس نیچے لاؤنج میں چھوٹی لائٹ جل رہی تھی جس کی ہلکی سی کرن سیڑھیوں تک پہنچ رہی تھی۔ اس کا کمرہ تحریم کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے وہ مزے سے آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا تحریم کے دروازے کے باہر کھڑا، نوب گھمانے ہی لگا تھا کہ کسی نے اندر سے اچانک دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے ہی وہ سخت بوکھلا گیا کہ یہ اچانک کیا ہوا، اور اندر سے آنے والی ہستی کو دیکھتے تو 14 طبق روشن ہو گئے اس کے۔ خیریت پر خوددار اس وقت؟ لہجے میں بلا کی سنجیدگی لیے وہ بولے اور پیچھے مڑے بغیر جان بوجھ کے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کو دیکھنے لگے۔ میں تو بس ایسے ہی گزر رہا تھا۔ اب اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دے، عجیب سچویشن ہو گئی تھی۔ دروازے سے نکلتے سیدھا گزر کے ٹکر کھانی تھی کیا؟ انداز صاف چھیڑنے والا تھا ابھی، جس پہ وہ خجل ہو کے رہ گیا۔ خوش رہو، لیکن موڈ آف ہے، ذرا تو احتیاط۔ اس کا کندھا تھپکتے ہوئے وہ شرارت سے بولے تو دیان ہلکی آواز میں جی کہہ گیا، اف کیا سوچ رہی ہوں گے کہ میں اس وقت اس کے کمرے میں کیا لینے جا رہا تھا؟ پاگل، ایک نمبر کے بے وقوف ہو تم دیان۔ اپنے سزر کے سامنے شرمندہ ہوتا وہ خود کو کوسنے لگا کہ آخر کیا ضرورت پڑی تھی ابھی اس کے کمرے میں جانے کی؟ ویسے لائٹ تو ابھی بند ہو گئی، لگتا ہے سو گئی ہوگی۔ اس نے نیچے دروازے کے باریک سے رستے پہ نظر جمائی جہاں سے کوئی روشنی کی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ غصہ بھی تو بہت تھا اچانک نکاح کا، تو مجھے برا بھلا کہتے سو گئی ہوگی۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے سوچا اور ارادہ بدلتے ہوئے واپس کمرے میں جانے لگا۔ ویسے جب انکل کے سامنے شرمندہ ہو ہی گیا ہوں تو ایک چکر لگانے میں کیا حرج ہے؟ شرارتی مسکان لبوں پہ سجاتے ہوئے وہ کمرے میں پھر سے جانے کا ارادہ کرنے لگا کہ کسی کو کیا معلوم ہوگا۔ جی بالکل بالکل جائیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ ابھی وہ نوب کو گھماتا اندر داخل ہونے ہی والا تھا
کہ سرگوشی भरी आवाज सुनाई दी, जिसमें वो झटका खा गया. यानी आज सब ने रोकना था. गर्दन को मोड़ के देखा तो एक पल को सहम गया, क्योंकि ऊपर मीरान की गर्दन थी और नीचे गुड्डू की, जो उसी को ही मशकूक नजरों से देख रहे थे, जबकि बाकी वो अंदर ही थे, बस अपनी अपनी गर्दनें ही बाहर निकाली हुई थी. तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दयान हाथ वापस खींचता हुआ इन दोनों से बिगड़े मूड में पूछने लगा. हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे थे, बस हमें कुछ गलत होने की भू महसूस हुई तो देखा यहाँ एक चोर घुसने की. मेरा मतलब कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ. तुम बताओ गुड्डू. मीरान संजीदगी से कहता हुआ अनजान बन गया और गुड्डू को फ्री में फंसा लिया. भाई, मैं तो अपनी बहन को देखने जाने वाला था कि वो ठीक है कि नहीं. गुड्डू अचानक से दरवाजे से पूरा बाहर निकला तो जो मीरान उस पे वजन डाले खड़ा था अचानक ही लड़खड़ा उठा. बता तो सकते थे ना, खिसकने से पहले. मीरान ने उसकी गर्दन पे हल्की सी चपत रसीद करते हुए कहा तो मुंह बसूर गया. चलो अब जाओ यहाँ से. दायान संजीदगी से कहता हुआ वापस अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा. इरादा बस उसको दिखाने का था कि वो तहरीम के कमरे में नहीं जाने वाला. हाँ जी, हम तो जा रहे हैं, बस पहले बड़ों का फर्ज बनता है. गुड्डू अपनी गर्दन सहलाता हुआ बोला और कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जबकि मीरान अभी भी उसको मशकूक नजरों से देख रहा था. जाएं भी, मीरान ने जोर दिया तो दयान ने घूरा. जा रहा हूं, तुम निकलो यहाँ से. वो दांत पीसता हुआ बोला और दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन बंद न किया, हल्का सा खुला रखा ताकि दोबारा खोलने से आवाज ना आए. मीरान 2 मिनट वहां खड़ा रहा. जब उसको यकीन हो गया कि दयान जा चुका तो शैतानी हंसी हंसते हुए कमरे में घुसा तो देखा कि गुड्डू बेड के दरमियान तकिए सेट कर रहा था. मीरान को देखते ऐसे कपल की याद आई जिसकी शादी धक्के से करवाई हो और बीवी अपने बचाव में ये नादानी बच्चों वाली हरकत करती हो. अभी भी मीरान को यही फीलिंग आई कि उसकी बीवी उससे बचने की तदबीर कर रही है. उसने अजीब कोफ्त भरी नजरों से गुड्डू की इस हरकत को देखा और चलता हुआ अपनी जगह पे आया. ये क्या पागलों वाली हरकत है? वो बिगड़े लहजे में बोला. इसे अपनी हिफाजत कहते हैं यू मिस्टर. तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कि रात को किस वक्त ऊपर चढ़ जाओ. गुड्डू नाराज लहजे में कहते हुए तकिए को जबरदस्ती सेट किए लेट गया. वैसे भी जहां से तुम आए हो कोई भरोसा नहीं, वहां तुम लड़कों से चक्कर चलाते हो. मीरान उसकी बात को इग्नोर करते हुए लेट रहा था जब गुड्डू के अल्फाज उसके कानों से टकराए. पहले तो उसको इस चूजे बच्चे की बात पे हंसी आई, फिर अपने तासुरात बिगाड़ के वो उसकी जानिब घूमा. जहाँ से मैं आया हूँ ना, वहाँ पे और भी बहुत कुछ होता है, जैसे आधी रात को बच्चों का गायब होना, खास करके 15-16 साल लड़कों का. और करते भी मेरी उम्र के 25 साल लड़के थे ये काम. तो सोचो अगर मुझे भी वहाँ की हवा लग गई हुई हुई तो क्या होगा. मीरानपुर इसरार लहजे में कहता हुआ उसकी तरफ आंखें फाड़ के झुका, जिसकी वजह से कमजोर से समय से गुड्डू की चीख हलक से बरामद होने से पहले ही मीरान उंगली से ना में इशारा करते रोक गया. चलो अब सो जाओ, इतना डराना काफी था. अगले ही पल मीरान कहका लगाता हुआ पीछे हटा और बिस्तर में घुस गया. गुड्डू आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ पहले 3 बार खुद पे फूंकी, फिर 3 बार उसने मीरान पे फूंकी और लेट गया.